बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह सवेरे में साजिद हुसैन का अस्सलामु अलैकुम। और वीकेंड की सुबह में हम आपसे मिलवाते हैं मुल्क की मारूफ शख्सियात से, और वो बताते हैं अबाउट देयर लाइफ और पाकिस्तान किस सिमत जा रहा है। और कोशिश करते हैं सियासत से भी बात करें, कोशिश करते हैं आपकी निजी ज़िंदगी से लेके मुल्क में क्या हो रहा है, आपका फेवरेट अनफेवरेट कौन है। बहुत सारी बातें करने के लिए आज स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर फजल शेख साहब ने। आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी रहे हैं और आप डिप्लोमा होल्डर हैं योगा में, और कितनी आप एक्सपर्टीज़ रखते हैं, कितने शौक़ रखते हैं आप पे, आपकी ज़िंदगी पे, मुल्क पर बात करेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया सर, डॉक्टर साहब आपने टाइम दिया, खुश आमदीद कहेंगे। उनके साथ सर रहनुमा PMLN हमारे साथ मौजूद हैं और कराची में खासे एक्टिव रहते हैं, और आज उनसे भी हम बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे और मुल्क में नाखुशगवार वाक़यात पर भी बात करेंगे, दहशत गर्दी के सानेहात पर भी बात करेंगे, और कब हमें ये छुटकारा मिलेगा इस लानत से, इस पर भी हम बात करेंगे। किसी तरफ के मोहताज नहीं है। PMLN के रहनुमा कैस मंसूर शेख साहब ने भी हमें सुबह सुबह ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद कहेंगे। गुड मॉर्निंग। कैस मंसूर शेख साहब, पहले तरह हम दहशत गर्दी की वाक़यात की रोकथाम के लिए और इन वाक़यात पर मज़म्मत करेंगे, और रिसेंट जो वाक़या हुआ बलूचिस्तान में जिसमें APS और दीगर स्कूलों के बच्चे जा रहे थे, जिसमें बच्चियां शहीद हो गईं, बहुत सारे बच्चे ज़ख्मी हैं, इस वाक़ये को कैसे देखते हैं। और अब भारत खुल के सामने आ गया। अब जब स्ट्रेट ना लड़ सका तो अब हमारे ये फिर वही हरकतें हमारे मुल्क में दहशत गर्दी के वाक़यात करवा रहा है। बच्चियां आपने वो गालबन देखी होंगी, कौसर और दीगर, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पूरी कौम दुखी है, तकलीफ़ में, और हम कंडेम करते हैं भारत की दहशत गर्दी जो बच्चों के ऊपर कल APH के जो बच्चों के ऊपर कल हुआ खुशदार में। कल हमने प्रोटेस्ट भी किया इसके अगेंस्ट, और मैं समझता हूँ वो एक दुश्मन जो सबसे बड़ी आबादी वाला दहशत गर्द मुल्क है भारत, उसने पहले रात के अंधेरे में भी हमला करके देख लिया। जब उसे पता है कि मुसलमान कभी बच्चों से का बदला बच्चों से नहीं लेता, ना औरतों के ऊपर करता, तो उसने बच्चों के ऊपर भी हमला करके ये कोशिश की कि शायद हमारी फ़ौज कोई ऐसा नेगेटिव रिएक्शन कर। नहीं, हम मुसलमान कंट्री हैं, हम आपके बच्चों को भी प्रोटेक्ट करेंगे ताकि ऐसी बात ना हो। और हमारे जो मुल्क के साथ आप कर रहे हैं पूरी दुनिया में, आपने देखा प्राइम मिनिस्टर ने भी एक कमेटी बनाई है जिसके हेड करें बिलावल भुट्टो, कि आप पूरी दुनिया में अवेयरनेस दें कि कितना बड़ा दहशतगर्द मुल्क है भारत, और इंशाअल्लाह ताला आपको पता चलेगा। और वैसे भी दुनिया को पता है। देखिए, बगैर सोचे सर में फॉर नथिंग आप जंग मुसल्लत कर रहे थे, ठीक है, लेकिन जब आपको पता चला कि आपके साथ होना क्या है, आप एक दिन भी पूरा दे देते तो आपका पता भी नहीं चलता आपकी दिल्ली कितनी दूर है लाहौर से। आपको लग गया पता, जिस पे आपने जाके फिर हाथ पैर जोड़े, 2-3 घंटों में हाथ पांव जोड़ दिए कि बस। बहरहाल, और दूसरी कौम की जो खुशखबरी है, फील्ड मार्शल के ओहदे पे जो प्रमोशन दी है प्राइम मिनिस्टर ने, इट्स ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल द मुस्लिम कंट्रीज़, कि उन्हें भी पता है कि हमारी फ़ौज, आप देखिए हमारे जो जनरल्स रिटायर होते हैं, जो भी होते हैं, उनको दूसरी कंट्रीज़ अपने पास लेती हैं कि हमारी फोर्सेस को ट्रेनिंग वो करें। हमारे लिए बड़ी एक ग्रेट अचीवमेंट होती है हमारी फ़ौज की। और मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कैस मंसूर शेख साहब से पूछ लेते हैं, क्योंकि जितने सवालात होंगे उतनी अवेयरनेस, उतनी नॉलेज देखने वालों को मिलेगी। जब भी कोई वाक़या होता है मिला जुला रद्द-ए-अमल आता है, लेकिन एक तबका ऐसा है कि उस वाक़ये को कोई और रंग देने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई दहशत गर्दी का वाक़या होता है, एक ऐसा तबका है जो कि नेगेटिविटी पे काम करता है, जो कि इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ नज़र आता है, जो कि पता नहीं वो किस मिट्टी के बने हुए लोग हैं, समझ से बालातर लोग हैं। जब भी कोई जंग हो तो आप अपने लोगों के साथ खड़े होते हैं। देखिए साजिद भाई, 1-2% रह गए हम लोग। अच्छा, इस जंग ने उनका भी सफाया कर दिया है। हाँ। कि आप ये देखें, बड़ा बोलते थे कि जी फ़ौज के इधर पैसा कहाँ जा रहा है। जब उन्हें पता चला कि आपकी जान निकल गई कुछ मिसाइलों से और हमारी फ़ौज शहादतों के लिए आई और उनके एग्रीमेंट दिखाए गए कि उन्होंने अपना आप सब कुछ वक्फ कर दिया, तो उसके बाद उन बेशर्मों को शर्म आई, और उसमें से भी कुछ बेशर्म रह गए हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला खुदा के घर देर है अंधेर नहीं है, मेरा रब उनको भी राह रास्त पे चलाए। देखें, जो फ़ौज 130 करोड़ के मुल्क को डरा सकती है, सत्यानाश कर सकती है, वो गिनती के इन 10-20 हज़ार लोगों का नहीं कर सकती। लेकिन क्या है, मेरी फ़ौज अपने नहते लोगों के ऊपर मुल्क में कोई ऐसी हरकत नहीं करती। आज आप देख लें आप कि क्या क्या फतवात हैं
کہ ہماری فوج تھی خانہ کعبہ کے اوپر بھی جب ایک دفعہ ہوا تھا ہاں، تو بالکل کس طرح ایسے ہی۔ ہماری دنیا میں کوئی انسیڈنٹ ہوتا تو پاکستانی فوج کو بلایا جاتا. غالباً صاحب یہ دیکھ- جنرل پرویز مشرف لیڈ کر رہے تھے اس جی وقت. تو آپ یہ دیکھیں یہ کتنی اچیومنٹ ہے آپ کی کہ آپ کی فوج اٹھاتی ہے. اب دیکھیں اب ہماری گورنمنٹ کے اوپر بھی رسپانسبلٹیز ہیں, ہماری پولیس کے اوپر بھی رسپانسبلٹیز ہیں, ہمارے جو منسٹرز ہیں ان کے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں کہ دیکھیں قوم نے آپ کو پیار سے باہوں میں لیا, اب آپ نے قوم کے لیے اپنی زندگی بھی وقف کرنی ہے. زبردست. جو گورنمنٹ ہیں آپ پانی کے مسئلے کو ریزالو کریں, آپ بجلی کے مسئلے کو ریزالو کریں. کتنی پیاری قوم ہے ہاں کہ بہکے ہوئے لوگوں کو بھی آپ کی طرف راغب کرتی ہے, اور آپ کے لیے دیکھیں انہوں نے کہا ہماری جانیں حاضر ہیں. ہاں اب ایسے لوگوں کے ساتھ اگر آپ پانی نہ دیں گے, بجلی نہیں دیں گے, گیس نہیں دیں گے, اور آپ ٹوٹی ہوئی سڑکیں رکھیں گے, خدا کے لیے میں ان سارے ایم این ایز ایم پی ایس کو کہتا ہوں یہ رونا ختم کر دیں, ہمیں اس نے فنڈ نہیں دیا, ہمیں اس نے فنڈ نہیں دیا. دیکھیں میرے وزیر اعظم نے کوئی نون لیگ کی ٹیم نہیں بنائی, زبردست. انہوں نے پیپلز پارٹی کے لیڈر کو کیا, ان کے دل میں یہ نہیں ہے کہ بھئی دوسری پارٹیوں کا نہیں ہے, تیسری پارٹی کا نہیں ہے, چوتھی پارٹی کا نہیں, وہ ہر ایک کو دعوت دیتے ہیں کیونکہ ملک سب کا ہے زبردست. اور ہمیں ملک کو کھڑا کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اب حکومتوں کا کام ہے, خاص طور پہ صوبائی جو 18 امنڈمنٹ کے بعد ہے, کہ کام کریں. کیا صرف کام پنجاب میں ہونا ہے, کیا صرف مریم نواز نہیں کام کرنا ہے, کیا دوسروں نے نہیں کرنا؟ آپ کام کریں اور کام کر کے لوگوں کو پانی کی سہولت ان کے گھر گھر پہنچائیں. یہ پانی کے ٹینکروں کا مسئلہ کراچی کا یہ سالو کریں. ایک 25-30 ہزار کمانے والا پانی کا ٹینکر ہی لے گا بیچارہ. صاحب میں آؤں گا اس پہ, یہ بڑا وسیع ٹاپک ہے. اور پھر وہ پانی بھارت بھی گیدڑ بھپکیاں دے رہا ہے کہ ہم وہ انڈسٹری کا معاہدہ معطل کر دیں گے, پانی روک دیں گے, اور پھر سیزن بھی چونکہ گرمیوں کا ہے, گلیشیئر پگھلنے ہیں, پانی آنا ہے, اس پہ بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب یوگا بھی آپ ٹرینڈ کرواتے ہیں, بتاتے ہیں لوگوں کو, کچھ بتائیں نا صبح صبح کی ایکسرسائزز. صبح ایکسرسائز میں ریگولر کرتا ہوں. مرتضیٰ پارک ہماری کلب ہے, دی ونڈر فوڈ کلب. ٹھیک ہے. تو اس میں پہلے تو یہ بتاؤں ہسٹری اس کی مونجو دڑو سے شروع ہوتی ہے. اوکے. تو ایک ایکسرسائز ہے سن سالیوٹیشن. ٹھیک ہے. اس میں اسپیسیفک ایکسرسائز ہیں. اس میں خاص مقصد یہ ہے اسٹریچنگ ہوتی ہے, باڈی کی پوری اسٹریچنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ اسٹریچنگ تو پی ٹی بھی کر سکتے ہیں, پی ٹی کراتے ہیں. بچپن میں کرتے تھے ہم اسکول میں, یا آرمی والے یا کرتے رہتے ہیں. لیکن اس میں خاص بات یہ ہے بریدنگ ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے. اوکے. سانس لینا وہ ٹیکنک ہے, اسپائرومیٹری اس کو بولتے ہیں. اور یوگا کی ڈیفینیشن یہ ہے, اٹ کنیکٹس مائنڈ یعنی دماغ, باڈی اینڈ سول, روح سے کنیکشن ہے. تو وہ ہم ساتھ ساتھ یہ کرتے ہیں. مختلف ایکسرسائز ہوتی ہیں, سن سالیوٹیشن ہوتی ہے, پھر اور بھی ایکسرسائز, کیگل ایکسرسائز وغیرہ وغیرہ ہوتی ہیں. تو یہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں غالباً بہت مصروفیات ہیں, نوجوانوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. امپورٹنٹ کتنا ہے یہ یوگا؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. صبح کے ٹائم میں فجر کی نماز پڑھ کے ہم کرتے ہیں. اس وقت تو ہر کوئی فری ہوتا ہے, آدھا گھنٹہ کرے, 1 گھنٹہ کرے, وہ ڈیفینیٹ نہیں ہے کہ آپ اور جو لیٹ ٹائم کریں. جو لیٹ اٹھتے ہیں 12-1 بجے, لیٹ تو شام کو گھر پہ بھی کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ گروپ میں کریں. گروپ میں بہتر ہوتا ہے. ساجد اپنے بارے میں انسٹرکشن وہ انسٹرکٹر کے ساتھ کرنا وہ تھوڑا زیادہ مزہ بھی آتا ہے, انجوائے بھی کرتا ہے, سوشلائزیشن بھی ہو جاتی ہے. نہیں تو گھر بھی کر سکتا ہے. آج کل یہ آتے رہتے ہیں, ویڈیوز میں آتے ہیں, وہ کر سکتا ہے ایسے کر کے. پھر وہ ایسے کر کے 15 سیکنڈ 30 سیکنڈ. ابھی غالباً آپ, میں دیکھ رہا تھا آپ ریٹائرڈ ہو گئے. تو ریٹائرڈ میں سندھ گورنمنٹ مطلب گورنمنٹ سروس سے ریٹائرڈ ہوا. ویسے تو میں فزیشین ہوں, ابھی جنرل فزیشین, کے ہاسپٹل ادھر قریب ہے, ادھر پریکٹس کرتا ہوں. زبردست, ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ کوئی ایسا پیشنٹ جو آپ کو یاد ہو, کوئی اس کی ایسی ایب نارمل اس کا بیہیویئر, ایک ہوتا ہے نا ایب نارمل بیہیویئر. تو دیکھیں میں جب ہاؤس جاب کرتا تھا, میں 2 میڈیکل کالج سول ہاسپٹل میں, تو میری رات کی ڈیوٹی لگتی تھی نا, لگی. تو میں آیا, ایک پیشنٹ تھا, ہی واز 35 ایئرس ایج, 35 سال کا تھا. اس کو سیروسس لیور تھا, جگر جو ہے سکڑ گیا تھا. اس کو پروفیوز وومیٹنگ یعنی میلینا, ایک تو پاخانے میں خون آتا تھا, اور ہیمیٹیمیسس, خون کی الٹیاں آ رہے ہیں سیویئر. ابھی جیسے ہی میں آیا تقریباً 30-35 لوگ تھے. 8 بجے میں آیا نا, جی,
انہوں نے احتجاج کرنا شروع یہ کیونکہ میں ہاؤس افسر تھا، انہوں نے کہا سینئر ڈاکٹر کو بلاؤ. میں سینئر ڈاکٹر کو بلاؤں. ڈاکٹر سینئر کے لیے تو یہ عام بات ہوتی ہے، وہ بھی کہیں گیا تھا اپنی سیریمنی میں اٹینڈ کرنے، وہ ادھر ہاسپٹل میں تھا نہیں آ سکتا. تو میں نے بسم اللہ کر کے اس کو پوری رات جو ہے نرسنگ کیسے کی، وہ میں کاٹن لیا، اسے جو ہے خود صاف کرتا تھا، منہ پاخانے سے بلیڈنگ آ رہی تھی. پوری رات میں نے اس کی خدمت کی. نرس کا کام تھا، نرس کو بولا آپ چائے دے دو بس میں سارا کام میں کروں. تو اس دوران بات یہ ہوئی کہ جو احتجاج کر وہ کام بیٹھے رہے، اور صبح کے ٹائم جیسے یہ اذان آئی اس کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن انہوں نے کہا ڈاکٹر نے تو محنت کی اپنی پوری رات. خود مجھے بوسکی کی کمی سی، آپ کو پتا ہے بوسکی کی کمی مہنگی ہوتی ہے، پوری خون سے ہوئی، میں نے اس کی پرواہ نہیں کی. تو کام لگے رہے، ڈیتھ ہو گئی اس کی. پہلے احتجاج کر، لیکن کیونکہ اس نے دیکھا کہ ڈاکٹر نے اپنی کوشش پورا کیا ہے نا. ہاں کوشش اپنی پوری کی، باقی اللہ کی مرضی ہے. ہاں تو ایسے بھی ڈاکٹر ہے نا. کل بھی ایک وہ ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، غالباً وہ ایک خاتون ڈاکٹر تھی، وہ پیشنٹ آگے آئے ہوئے تھے لیکن وہ اپنا موبائل یوز کر رہی تھی، تو وہ پھر فیملی غصہ کر رہی تھی اس پر. ہاں یہ غلط ایٹیٹیوڈ ہے. لیکن انسان ہے، مختلف انسان پڑے ہیں، لیکن زیادہ تر ڈاکٹر آپ دیکھیں گے ہیومنیٹیرین ہوتے ہیں، انسانیت پسند ہوتے ہیں. باقی تو ان کو کیا کہیں گے جن میں یہ غلط ایٹیٹیوڈ ہے نا، غلط ایٹیٹیوڈ ہے. ایک غلط ایٹیٹیوڈ ہے. ایک سیدھی بات ہے، ایک ویڈیو آئی تھی، کھانا کھا رہا ہے ڈاکٹر، ایمرجنسی میں آ رہا ہے، تو وہ اٹھ نہیں رہا، کھانا کھانے میں لگا. ابھی ایک واقعہ اور شیئر کروں، اس میں جو ڈاکٹر بھی سنیں گے تو ان کو ایک فائدہ ہوگا. میں ٹائم کا بہت پابند. چل میں آپ کا واقعہ سن لیتا ہوں. مجھے پروڈیوسر صاحب نے کان میں کہا ہے کہ پہلے بریک لیں پھر آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. چلے ایک بریک لیتے ہیں پروڈیوسر صاحب، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. صبح سویرے آپ دیکھتے ہیں ہفتہ اور اتوار صبح 10 سے 12 بجے تک لائیو، اور ملواتے ہیں ہم آپ کو مہمانوں سے، اور ان سے صرف ہم اچھی باتیں نہیں کرتے، کڑوی باتیں بھی ہم ان سے کرتے ہیں، ہم تیکھی باتیں بھی کرتے ہیں جو آپ لوگ سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں. کیس منصور شیخ صاحب، بھارت پانی روکے گا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں روکے گا. بھارت کے اوپر اتنا خوف آ گیا. اچھا اب ہمارے دیکھیں فیلڈ مارشل بھی ہو گئے ہیں تو اور بھی ڈر گیا وہ. ہاں بالکل. اسے پتا تو ذہن میں ہوتا نا کہ تھوڑے عرصے میں اتر جائیں گے تو پھر وہ آئے گا. اب تو ان کو پتا کہ انہوں نے چیک تو رکھنا ہے، تو اب انشاءاللہ کسی صورت نہیں ہوگا. اچھا آپ کی فوج نے آپ کا سارا کام کر دیا. اور پھر چونکہ آپ کا تعلق نون لیگ سے ہے اور سندھ میں بڑی تنقید ہوتی ہے سر نواز لیگ پر کہ آپ لوگ سندھ میں اتنی اسٹرینتھ نہیں رکھتے، سندھ کے لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیتے. پھر اب تو کولیشن ہے، اب تو بھائی بنے ہوئے ہیں، لیکن جو مسائل ہیں اس پہ تو آواز اٹھا سکتے ہیں. مسائل کے حل کے لیے پی ایم صاحب یہاں کراچی آتے ہیں، سی ایم صاحب سے ملتے ہیں، اور یہاں کی لیڈرشپ جو ہے نون لیگ کی وہ کتنی سنجیدہ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیس منصور شیخ صاحب آپ سے لے کے علی اکبر گجر صاحب سے لے کے بشیر میمن تک کتنے سنجیدہ ہیں آپ لوگ، اور آپ ایسا کیا ان 5 سالوں میں دے کے جائیں گے اسپیشلی سندھ کی عوام کو؟ دیکھیں 18 امنڈمنٹ کے بعد تو اب صوبوں کے اوپر ہے اور کولیشن میں ہیں. کولیشن میں بھی جو ہماری پارٹیز ہیں آپ کے سامنے میجورٹی ایم کے ایم این اے ایم پی ایس ہیں. بلدیات میں میجورٹی پیپل پی کی ہے، ان کو ہم نے سپورٹ کر دیا. بلدیات میں اگر سپورٹ نہ کرتے تو وہ بھی نہ بنتے، تو بلدیات میں ہماری سپورٹ سے وہ بھی ہیں، اور فیڈرل میں ہم ان کی سپورٹ سے بھی ہیں. تو اب جو پروونشل پارٹیز ہیں یہاں کی جن کے پاس میجورٹی ہے، جیسے پی پی ایم کے کو انہوں نے کام ڈیلیور کرنا ہے، اور وہ جو بھی کام کہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کولیشن میں پرائم منسٹر کیسے نہ کر سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پی ایم، اور آپ دیکھیں ہماری فیڈرل منسٹرز بھی آتے رہتے ہیں. وہ کیوں آ رہے ہیں؟ جو فیڈرل کے پروجیکٹس ہیں اس کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ.
اور آپ کے سامنے ہماری فل سپورٹ ہے. وہ کہنے والے اور کام کرنے والے بنے. اچھا اب آپ بتائیں نا, پنجاب بھی تو کر ہی رہے نا کام, بالکل صحیح ہے. کام کر رہا ہے. ہاں. کیا وہ پوچھتے ہیں, کیا وہ فیڈرل سے کرتے ہیں؟ اگر جو بھی ہوتا ہے وہ کام کر رہے ہیں. ان کے وہاں کے اسسٹنٹ کمشنر, ڈیپوٹی کمشنر وہ مارکیٹ میں ہوتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے گورنمنٹ کو, اور بلاول صاحب بڑے اسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر ہیں اور محنت کر رہے ہیں. اور اس طرح آپ دیکھیں مرتضی وہاب صاحب میں بھی چینجنگ آئی ہے. وہ ایک اس فیلڈ کے نہیں تھے, ہی واز اے لائر, اور ٹھیک ہے نا, لیکن اب انہیں جب وہ ذمہ داری دی تو وہ اپنے آپ کو پروو کر رہے ہیں اور کام ہو رہا ہے. بہت سی جگہ پہ سپورٹس ایریاز بن رہے ہیں, آپ دیکھیں اریناز بن رہے ہیں, لوگ وہاں پہ شام کو آپ کی پریکٹس ایک ہوتی ہے. سڑک بنوا دیں مجھے. دیکھیں ابھی عوام کی کالز آ رہی ہیں, پروڈیوسر صاحب کو میں نے منع کیا ہے کال سنا دیں. ایک وہ کہہ رہے ہیں ایک مہربانی ہم پہ کر دیں, عوام کراچی کی عوام آپ کو کہہ رہی ہے یونیورسٹی روڈ. سر آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے, جی بیفور دا وار, دیکھیں ہماری تو پہلی جنگ ہم نے دیکھی ہے جو پاکستان نے ہماری زندگی میں جو دیکھی ہے الحمدللہ. اس کے بعد آپ دیکھیں یونیورسٹی روڈ پہ کام تیزی سے سٹارٹ ہو گیا. اور اب میں کل بھی میری بات ہوئی تھی اوپر, تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اب ہم اس چیز کو جلد از جلد تکمیل پہ پہنچائیں گے, اور میئر بھی جا رہے ہیں, وزٹ کر رہے ہیں. کام ہوگا انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے, اللہ نے چاہا, اور بہت کام ہوگا, بالکل ہوگا. دیکھیں آپ مجھے سمپل یہ دیکھیں کہ یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے بعد آپ نے پروونشل گورنمنٹ کے اور جو ہے بلدیات, عید قریب ہے, میں ٹوکوں گا, سوری فار انٹرپٹ, کیس منصور شیخ صاحب, عید قریب ہے, وہ ایک بانی قائد جیل میں, ان کی عید بھی کروا دیں غالباً اگر آپ لوگوں کے بس میں ہو. ان کی تو سر روز ہی عید ہے. اچھا عیدیں تو نواز شریف صاحب نے نہیں گزاری تھی, اچھا نواز صاحبہ نے نہیں گزاری تھی, کہ نہ ان کے پاس کوئی اے سی تھا. ان کا تو کہا تھا نا امریکہ میں ٹی وی بھی نکال دیں گے, اے سی بھی نکال دیں گے, سب کچھ کر دی. اصل تو عیدیں ان کی نہیں ہوئی تھی, ان کی تو روز ہی ہوتی ہے. ان کا تو مینیو بنتا جیسے 5 اسٹار میں رہ رہے ہوں, آپ کو یہ چاہیے, دیسی مرغا, سب چیزیں مل رہی ہیں. تو عید کا کیا, عید پہ انہوں نے جو کھانا ہے وہ تو روز ہی کھا رہے ہیں, روز ہی کھا رہے ہیں. آپ کی ایک چیز دیکھیں, وہ یہ عید بھی وہ وہی ہیں. نون لیگ ہیز نو انٹینشنز آف ریونج. قانونی کام پہ وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتے. باقی آپ سمپل دیکھ لیں کہ آپ کو ملک میں چینج, سکون بہتر نظر آیا. آج آپ کو کراچی میں سنیچنگز بہت کم نظر آئیں. یہ کیا بات ہے کہ پروونشل گورنمنٹ بھی انٹرسٹ لے رہی ہے, فورسز بھی انٹرسٹ لے رہی ہیں, رینجرز بھی انٹرسٹ لے رہی ہے, پولیس بھی انٹرسٹ لے رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ بھی انٹرسٹ لے رہی ہے. ریئلی اپریشیٹ. اور ایک میں بھی لائیو اس شو میں اپریشیٹ کروں گا موجودہ گورنمنٹ کو. ہم اکثر چھوٹے دل کا مظاہرہ کرتے ہیں, پتہ نہیں ہماری جان جاتی ہے, اپریسیشن نہیں دیتے ہم, جو جس کا حق ہے وہ دینی چاہیے کنجوسی سے بالاتر ہو کر. اور بالکل اس چیز کا میں بھی گواہ ہوں کہ ماضی کی گورنمنٹ میں صرف ریونج پالیٹکس تھی, نیب کی پکڑ دھکڑ تھی, پورا ٹائم اسی میں, پوری انرجی اسی میں لگائی جاتی تھی. اور اب سکون ہے, وہ جو مار دھار اور وہ جو ایک مولا جھٹ والا کلچر تھا وہ ابھی ہمیں نہیں دکھ رہا پالیٹکس میں اسپیشلی. تو یہ کریڈٹ گوز ٹو پی ایم شہباز شریف صاحب. میڈیا میں بدتمیزیاں ہوتی تھیں, لڑائی جھگڑے ہوتے تھے, صرف یہ کہا جاتا تھا بدتمیزی کرنی ہے تو ہاتھ اٹھانا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کچھ کر کے تو دکھاتے, ایک پروجیکٹ تو دکھائیں, کرو, آپ پکڑو دکڑو, کچھ کرو تو صرف ڈیلیور تو کرو. اور آپ کے جو بندے ہیں جو ڈیلیور کرنے والے ہیں انہوں نے بڑے بڑے بنگلے بنا لیے ہیں. آج جو سائیکل والے تھے وہ پراڈوز کی کیا دکانیں ہیں ان کی, شورومز ہیں. دیکھ لیں کسی بھی عہدیدار کو آپ چیک کر لیں, اپنے کون تھے آپ کے اسپیکر دیکھ لیں, فلاں دیکھ لیں, انہوں نے یہ کر لیا کام کہ اوپر سے شور مچاتے رہے, پیچھے سے کھاتے رہے, اور کام کچھ نہیں کیا. اور یہ سمجھتے رہے کہ بدتمیزی ہو کر 15 سال تک یہ ہیں, 10 سال تک ہیں, اسی شوق میں پڑے رہے. یہ 5 سال ہم نے نیئر اباؤٹ 20,000 ارب ایکسیس لون اٹھا لیا گیا, اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن بہرحال اب ملک کے اوپر اچھا وقت ہے. اچھے پروجیکٹ کتنے آنے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے, کیس صاحب سے پوچھیں گے. ڈاکٹر صاحب کالبل کو ایک آپ قصہ سنا رہے تھے, ایسے بہت سارے واقعات آپ کی لائف میں بھرے ہوئے ہوں گے, ایسے پیشنٹس کئی آئے ہوں گے جو آپ کو آج یاد آتے ہوں گے. لیکن میرا بھی بینگ اے جرنلسٹ متعدد جگہوں پہ جانا ہوتا ہے, لیکن ہم فیلنگز چرا کے آتے ہیں عوام کی, پھر ہم آپ کے آگے رکھتے ہیں وہ سوالات. غالباً آپ سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے چیز. گورنمنٹ ہاسپٹلس میں جو ڈاکٹر حضرات کا رویہ ہوتا ہے وہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ خود کو خدا سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی وہ فرعون بنے ہوئے ہیں. یہ تو انڈیویجول ایکٹ ہے نا. اچھا, میں نے بھی گورنمنٹ سرونٹ تھا. ہاں, میں نے بھی پہلے لیبر ڈپارٹمنٹ میں 34 سال ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کام کیا. میں نے تو ہیومینیٹیرین تھا. میں نے ایک قصہ آپ کو بتایا, ایک قصہ تو بتایا, ایک قصہ اور بتاتا ہوں. جی دیکھیں وہ ٹائم کی پابندی کی وجہ سے کیا مریض کو فائدہ ہوتا ہے, ڈاکٹروں کی. تو میں جو ابراہیم حیدری میں ایمرجنسی میں کام کرتا تھا نا, تو میں ٹائم کا شروع سے پابند.
2 बजे मेरी ड्यूटी थी। 2 बजे जैसे ही मैं पहुंचा, एक टैक्सी आई। टैक्सी में एक यंग अबाउट 25 ईयर्स का आदमी था। उसके आए जो लवाकिन थे, आए कहने लगे चेक करें उसको। मैंने चेक किया, ही वॉज डेड। डेड था, लेकिन मैंने उनको बताया नहीं कि डेड है। वो थोड़ा सा परेशान हो जाते थे। डॉक्टर ने ऐसे करके बोला डेड है, हमको तो पता चल जाता। फिर मैंने उधर जो है बेड पे लेटा के हॉस्पिटल में चेक किया, ये वो इत्मीनान से उनको कहा ही इज़ डेड, आप लाई डेड। मकसद करने का ये है, अगर मैं आधा घंटा लेट पहुंचता, वो जो उसके रिश्तेदार थे बोलते डॉक्टर की गलती थी। डॉक्टर आधा घंटा पहले आता तो हो सकता है वो जिंदा होता, उसको ट्रीट करता, मैनेज करता, बच जाता। मुझे जो है ना, हाँ। मुझे भी जिंदगी भर ज़मीर मलामत करता और जूते भी पड़ सकते थे। बिल्कुल ऐसे। हाँ, इसी तरह देखें, एक और बात बता दूं, जैसे आपने सवाल किया, मैं हाउस जॉब करता था कार्डियोलॉजी में। कार्डियोलॉजी मीन्स हार्ट के हाँ। सिविल हॉस्पिटल। एक लियारी वाले उधर आते थे उस जमाने में, लियारी जनरल था या आगा खान या हाँ। एक औरत आई, हाँ। बलूची बूढ़ी सी, उसके साथ उसके बेटे, रिश्तेदार, 10 बंदे। हाँ। अभी वो इन्फेक्शन था, सीवियर पेन, चेस्ट, उसको क्या करते थे, पैथिडीन देनी होती। पैथिडीन थी, वो सिडेट हो गई, सो गई ना। अब उनको क्या पता, जो उसके लवाक उन्होंने समझा मर गई वो हाँ। नहीं, उस बिल्कुल लिटरली अच्छा। उन्होंने जूते उठाए। अच्छा। डॉक्टर आगे भाग रहा है, रोडों पे भाग रहा है, वो पीछे खोचा। तुमने जो है वो आई तो थी, होश में तो थी, तुमने होश से ही निकाल दिया। हाँ, आई तो चल के दी। हाँ, तो आपका सवाल जो था हाँ। उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है हाँ। प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल, ये भी हो जाता है अक्सर। जो है ना, अक्सर आखिर इंसान है, लेकिन अक्सर जो है ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, इंसानियत का ख्याल करते हैं। ये प्रोफेशन ऐसा है, नहीं तो बिजनेस करो जाके, सीमी मैट्रिक के बाद ही शुरू करो। सीमी जमाली गालबन बहुत अरसा जिन हॉस्पिटल में उनकी खिदमात रहीं, आज वो हमारे बीच नहीं हैं, सही, लेकिन उनकी खिदमात को याद रखा जाएगा। स्पेशली मैंने उनका नाम और उनका जिक्र करना मुनासिब समझा, क्योंकि मैंने उनको रिस्पॉन्सिबल पाया। गालबन, अगर आपका उनसे रबाता हो, चाहे जंगी हालात थे, ब्लास्ट थे, कुछ भी था, जिन हॉस्पिटल पर लोड था, लेकिन उस खातून ने कभी कहीं कोई रिग्रेट का मुजाहरा नहीं किया, कोई नहीं कहा कर जाएंगे। इतना उसने डेडिकेशन से काम किया जी, खुद को भूल गए जी, खुद को इसलिए भूल गए, उसको कैंसर हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है, कैंसर हो गया था, 4th स्टेज में गया। मैंने एक पॉडकास्ट होता है उसमें उसको देखा, उसने बोला मैंने खुद को भुला लिया, अभी 4th स्टेज में है, ज़िंदगी तो अलामिया के हाथ में है, अब क्या कर सकते हैं। अगर वो फर्स्ट शुरू में वो करती टेस्टें होती हैं, शुरू में रुक जाता, रेगुलर भी करते हैं, रेगुलर 3-4 महीने, आफ्टर 60 ईयर्स 50 ईयर्स भी करते हैं, उसमें पता चल जाता है कि कैंसर है, तो वो मैनेज कर लेती। लेकिन वो बात आगे बढ़ गई थी, बिकॉज शी वॉज डेडिकेटेड। इधर भी डेडिकेटेड थी, फिर ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में भी थी, पब्लिक सर्विस कमीशन में वो डेडिकेटेड थी फुल। उसने अपने आप को भुला लिया, इससे ज़्यादा क्या खिदमत। देखें, इसीलिए आज आपको अहले कराची याद करते हैं। और जब भी मतलब पर्सनली अगर हमारे भी जब कोई काम होता, हम आपको कॉल करते, तो आप सारे काम छोड़ के स्पेशली मीडिया के लोगों का बड़ा इंटरटेन करती थी। और जब हमने दीगर शोबाजात से पूछा तो उन्होंने कहा सबके साथ उनका यही रवैया है, जो भी उनके पास काम आता है हॉस्पिटल से रिलेटेड, वो फ़ौरन से चुटकियों में कर देती है। कैस मंसूर शेख साहब, कराची में हम रहते हैं और कराची के लोगों को मैं बड़ा गनी परवर लोग कहता हूँ। और मुझे ये बताएं, पानी का मसला, स्पेशली हम लोग टैंकर से पानी लेते हैं, हमारी नलों में पानी नहीं आता, तो अहलियाने कराची को कोई सरप्राइज़ देते हैं? देखिए, गवर्नमेंट के जितने भी लोग हैं वो एक गोल तो लें, लेकिन उन्होंने पानी का गोल नहीं लिया जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। अच्छा। टैंकर माफिया के साथ कोई ना कोई इन्वॉल्व है। एक ये बड़ी एक ठीक ठाक किस्म के समझेंगे वाटर टेररिस्ट हैं ये लोग, ओके, टैंकर माफिया वाले हैं। और आप ये देख लें कि इनकी कितनी इजारादारी हर जगह इन्होंने कवर किया हुआ है। जब तक गवर्नमेंट इसको सीरियस नोट पे नहीं लेगी
تو یہ کبھی بھی ریزالو نہیں ہوگا. شیر کے منہ کو خون لگا ہوا ہے, اوکے. اربوں روپے اٹھاتے ہیں ہر مہینے, یہ کیسے کور کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. اور دیکھیں یہ آپ خود بتائیں کہ اتنا فنڈ دیا گیا, اتنا پیسہ, چلیں جی سارا فنڈ نہیں آپ کو نہیں دے رہے, آپ کو اور کوئی کام نہ کریں, آپ ٹینکر مافیا والا سسٹم ختم کریں, گھر گھر پانی پہنچائیں. سسٹم کیا کر نہیں سکتے؟ بالکل کیا کر نہیں سکتے؟ کوئی مسئلہ نہیں, کر سکتے ہیں نا, تو کریں. اسی طرح سکولز میں دیکھیں, آپ کے قریبی ایک سکول میں کل گیا تھا. سر میں اسکول بہت امپورٹنٹ, ایک بریک لیتے ہیں پھر آتے ہیں, بریک لے لیتے ہیں, بریک لے لیتے ہیں. آ جائیں ظاہر. بریک کے بعد خوش آمدید. اور بریک سے پہلے قیاس منصور شیخ صاحب کی غالباً اسکول اور ایجوکیشن پہ آ رہے تھے تو میں نے فوراً سے روکا. سر میں چاہوں گا کہ ڈیٹیل سے ان سے بات ہو جائے. دیکھیے آپ ہی کے ریفرنس سے لکیلی کال آئی تھی کہ آپ یہ سامنے آپ کے اسکول ہے, گورنمنٹ ہائی اسکول ہے, وہاں پہ آپ جائیں سیکنڈری اسکول. تو وہاں میں گیا تھا تو وہیں سے راشد مناز شہید نشان حیدر پڑھے تھے, وہیں سے جسٹسز پڑھے تھے, جیسے سجاد حسین صاحب وہاں سے پڑھے تھے. ماشاءاللہ. اب وہاں پہ پانی نہیں آتا, تو بڑی کوشش کی, ان لوگوں نے بھی اسٹرگل کی, تو تھوڑا سا انہوں نے اسٹارٹ کیا. دیکھیں ایجوکیشن منسٹر کی کیا ڈیوٹی ہے؟ سکولز تو آپ کو بنے ہوئے ہیں, سب ڈیولپ ہے, سب سے پہلے تو انسان کو زندہ رکھنا ہے. بچے پیاس چھوٹے, لیکن ہم آپ شاید شام تک بھی رک جائیں, وہ جو چھوٹے 6 کے ہیں, 7 کے 8 ہیں, ان کو پیاس اور پھر گرمی 45 ڈگری, ان کے پاس اے سیز تو نہیں ہیں. چلیں ہم تو آفیسز میں بیٹھتے ہیں, اے سیز ہوتا ہے, تھوڑا ہم برداشت کر سکتے ہیں, تو وہ بچے اتنے پریشان. تو اب آپ یہاں دیکھیں کہ اگر ایجوکیشن منسٹر چاہے تو کیا ایک فنڈ اس دفعہ یہ لگا دے کہ میں نے کولڈ واٹر کولر کا ہر جگہ ہر سکول میں انسٹال کرانا ہے, میں نے واش رومز کے لیے بورنگ کرا دیں. آپ کیا یہ کر نہیں سکتے؟ کیا ان کے پاس 1 ارب روپیہ نہیں ہوگا؟ اچھا ویسے ہمارے پاس گوسٹ امپلائیز کی سیلریز آ رہی ہیں, اور بھائی 1 مہینے گوسٹ امپلائیز کو چھوڑ دو, 1 مہینے یہ سوچو ان پیاسوں کو پلانا. آپ انڈیا سے, ہم فوج میری لڑ رہی ہے, میری فوج انڈیا سے بحث کر رہی ہے, میری فیڈرل گورنمنٹ انڈیا سے بحث کر رہی ہے کہ پانی کیسے روکو گے. او بھائی آپ اپنے حصے کا تو کام کر دو, کیا بات, میرے بچوں کو تو پانی ملے اسکولوں میں گورنمنٹ کے. اچھا پھر آپ یہ مجھے بتائیں, اگر ایجوکیشن منسٹر سنسیئر ہو جائے, ہوگا بھی, آئے آپ اسکولوں کی ڈیٹیل لے, اس میں کیا کام ہے, کوئی کام نہ کرائے. آپ کے پاس پیسہ نہ استعمال کر, بلا لے چیپا کو, بلا لے سیلانی کو, بلا لے جے ڈی سی کو. بھائی آپ سارا چندہ لیتے ہو, آپ کو ہماری سندھ گورنمنٹ بھی دیتی ہے, ہر ایک کو سندھ گورنمنٹ بھی پیسے دیتی ہے, آ جائیں. وہ کر ہی ہے بیچارے رہے ہیں, این جی اوز لوگوں کی مدد ہی کر رہے ہیں نا. سیلانی صاحب کتنے گورنر ہاؤس میں کتنے کام کرتے ہیں پوری دنیا میں, کبھی ٹرکی پہنچے ہوتے ہیں بشیر صاحب, کبھی کہاں پہنچے ہوتے ہیں, ہر جگہ. تو کیا وہ 2-3 سکول کی نہیں ذمہ داری لے لیں گے اور ایک ہی دفعہ کرنا؟ اچھا ٹھیک ہے جی, اس کے بینچز میں ڈال دیتا ہوں, اس کے میں واٹر کا کرا دیتا ہوں, اس کے میں وہ کرا دیتا ہوں. کوئی مسئلہ آپ لیں تو صحیح کام. پینٹ کا ہے تو پینٹ کی فیکٹری چلے جائیں, ایسوسیشن جائیں, انہیں کہیں گے بھائی یہ آپ کا سکول ہے, ہم آپ کا ایک ٹیگ بھی لگا دیں گے, آپ کو میڈیا میں بھی دکھا دیں گے, ایک سکول آپ ہمیں پینٹ کر دو, 2 کر دو, پینٹ والے ویسے فری کر دیں گے, ویسے ہی کر دیں گے, ان کی برانڈنگ ہو جائے گی. چلیں آپ دیکھیں کرائیں تو صحیح. یہ کیوں, کیا سر پنجابی گورنمنٹ نے کرنا ہے؟ دیکھیں راؤنڈ اباؤٹس ہیں, آپ نے کراچی خوبصورت کرنا ہے نا, آپ کے پاس کتنا بلڈر مافیا ہے, بہت بلڈر. اچھا مافیا کیا ہوتا ہے؟ کسی این جی او کو یوز کرتا ہے, اس نے اپنا انلیگل پروجیکٹ ہٹ کرنا ہوتا ہے, ایک این جی او کو خاص کو پکڑ لیتے ہیں اور اس سے ایڈورٹائز کرتے ہیں, کبھی موٹر سائیکل بٹواتے ہیں, اپنے آپ کو گڈ بکس میں لے آتے ہیں لوگوں. اچھا جی چلے جی, آپ انہی کو پکڑ لیں, دیکھیں تو صحیح وہ این جی او کس کو پکڑتا ہے. آپ چلے جائیں اس کو, اسے کہ جہاں جہاں جس کا پروجیکٹ بن رہا ہے, کمرشل پروجیکٹ بن رہا ہے, لو جی وہاں کا راؤنڈ اباؤٹ تیار کرو, سولر لائٹوں کے ساتھ پول لگاؤ, اس ایریے کو روشن کر دو, اس راؤنڈ اباؤٹ کو اچھا کر دو, قائد اعظم کی اسٹیچو لگا دو, کسی کا لگا دو. اچھا اس علاقے کے لوگوں کے لیے وہ ایک فوٹو سیشن کی پلیس بن جائے گی. پیرس کی طرح اس کے انٹری گیٹس لگا دو. آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ انہوں نے منی بھی وائڈ کرنی ہے, کرا دیں ان کی ایسے ہی سر, انہوں نے ویسے بھی کرنا ہے. آپ کریں راؤنڈ اباؤٹ سارے خوبصورت کر دیں, بلڈروں سے مفت
ان کو دے دیں, ان کے نام پہ دے دیں, تو آپ کا کراچی خوبصورت ہو جائے گا, روشن ہو جائے گا, اس پہ کیمرے لگا دیں گے, ڈکیت بھی بھاگیں گے. اور اسپیشلی مرتضیٰ وہاب, غالباً مرتضیٰ وہاب صاحب, یہ آپ کے لیے ہے کہ آپ کی ایک کال جائے گی نا سب کو, یہ سب خوبصورت کر دیں گے. آباد والوں کے پاس چلے جائیں, سارے بلڈروں کی تصویر لیں, ان کی ڈیٹیلز لیں اور راؤنڈ اباؤٹ دیکھ لیں, آپ کروا دیں سارا, وہی مینٹین کریں, وہی کریں گے. اور ڈاکٹر صاحب غالباً آپ کا موسیقی سے بھی لگاؤ رہا. ہاں بالکل, تو پھر موسیقی سے ہو جائے, صبح صبح کوئی اچھا سا گانا ہو جائے. ہاں ایک جو ہے فلم دوپٹہ میں داغ دلوی کا شعر تھا. اچھا. اور نور جہان نے گایا تھا, اور نور جہان کا مشہور گانا ہے. ہاں. دل گیا تم لے لیا ہم کیا کریں, دل گیا تم نے لیا ہم کیا کریں, جانے والی چیز کا غم کیا کریں. تھوڑا شعر پہ غور بھی کریں. جی. جانے والی چیز کا غم کیا کریں. کیا بات ہے. اپنے ہی غم سے نہیں ملتی نجات, اپنے ہی غم سے نہیں ملتی نجات, اس بنا پر فکر عالم کیا کریں, اس بنا پر فکر عالم کیا کریں. آپ کو ایز اے پولیٹیشین فکر عالم کرنی ہے. مار کا ہے آج حسن و عشق کا, مار کا ہے آج حسن و عشق کا, دیکھیے وہ کیا کریں ہم کیا کریں, دیکھیے وہ کیا کریں ہم کیا کریں. تندخو ہے کب سنے وہ دل کی بات, تندخو ہے کب سنے وہ دل کی بات, اور بھی برہم کو برہم کیا کریں, اور بھی برہم کو برہم کیا کریں. بخش دینا پیار کی گستاخیاں, بخش دینا پیار کی گستاخیاں, دل ہی قابو میں نہیں ہم کیا کریں, دل ہی قابو میں نہیں تو کیا کریں, جانے والی چیز کا غم کیا کریں, دل گیا تم نے لیا ہم کیا بات ہے, کیا بات ہے. بہت اچھا آپ, بہت اچھا آپ گاتے ہیں. اور پھر غالباً عشق بھی ہوا ہوگا, کئی, ایک نہیں کئی. اچھا میں نے سر میں نے سنا غالباً عشق ایک بار ہوتا ہے, محبتیں کئی ہوتی ہیں. ہاں محبتیں جو بھی ہے یہ ہوتا ہے. تو شادیاں کتنی کی؟ شادی ایک ہے. اچھا. اور 71 دسمبر وار لگی تھی, 71 5 دسمبر 71 تب کی, اس کا بھی ایک قصہ بھی ہے. اچھا. اس وقت شادی ہوئی تھی آپ کی؟ لگتے بچ گیا, میں آپ کو بتاؤں, بم لگتے 71 کے بار میں بم لگنا تھا. ٹائم ڈاکٹر صاحب بہت کم ہے, مجھے یہ بتائیے گا آپ کا فیوریٹ پولیٹیشین. میرا فیوریٹ پولیٹیشین بھٹو صاحب. بھٹو صاحب. آپ کا فیوریٹ سنگر, اوکے, آپ کا فیوریٹ سنگر میڈم نور جہان پکی. آپ کا فیوریٹ کرکٹر محمد رفیع, ادھر انڈیا کا رفیع. اوکے. کرکٹر, فیوریٹ کرکٹر. فیوریٹ عمران خان. اور خاتون ایکٹریسز, خاتون ایکٹریس جی جو دل کو چھوتی ہو آپ کے؟ ممتاز تھی نا, ینگ تھا جائے وہ میری. چلے, اور اس کو میں نے دیکھا, اس نے مجھے دیکھا, اسمائل بھی دی, لاہور میں گیا تھا. بتایا جی. چلے, بہت رنگین زندگی ہے ڈاکٹر صاحب کی. قیس منصور شیرہ, بینگ اے پولیٹیشین, آپ کو کوئی فیوریٹ پولیٹیشین؟ میں نے جو سر اپنے ہوش میں جو ڈیولپمنٹ دیکھی ہو میاں نواز شریف صاحب کو کرتے دیکھی ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ کا فیوریٹ پولیٹیشین؟ جب میں میٹرک میں تھا, ٹھیک ہے, اس وقت سے ہم انہیں کو ہی دیکھ رہے ہیں, اور اسی پارٹی نے ہی ڈیولپ کیا ملک. آپ کے سامنے ہیں, یو آر دا پروف کہ آپ دیکھ لیں. جب میں اسکول جاتا تھا مال ٹاؤن میں, تو اس وقت یہ فائنانس منسٹر بنے تھے پنجاب کے, تو بس دیٹس دا ریزن. مجھ سے کوئی پوچھتا فیوریٹ پولیٹیشین, میں کہتا مریم نواز. غالباً جب وہ اپوزیشن میں تھی اس وقت جو انہوں نے
کردار ادا کیا. مجھے یاد ہے وہ گرفتاریاں دی مریم نواز کی اور پھر ایک اکیلی کھڑی رہی سر اس وقت کی حکومت کے آگے. ریلی مریم نواز پولیٹیشین اس وقت نہیں آپ کہہ سکتے, آپ ایک بیٹی کہہ سکتے ہیں. ہاں یہ نہیں کہہ سکتے. بلیو می, میں اپنی بیٹی ہیں, میری 3 ہی بیٹی ہیں, میں ان کو کہتا ہوں بی اسٹرانگ لائک ہر, کہ اس نے مریم نواز پہلے بیٹی ہے بعد میں پولیٹیشین, کیسے اپنے فادر کو سیو کیا. سر بہت بڑی بات. لاسٹ گورنمنٹ میں شاید کچھ انسیڈنٹ ہو جاتا میاں صاحب کے خلاف, لیکن شی از دا اسٹرانگسٹ لیڈی جس نے اپنے فادر کی کس طرح کیئر کی. ریئلی پراؤڈ آف, ہے نا. اچھا ایک میں آپ سے میسج بھی لوں گا چونکہ آپ حکمران جماعت سے آپ کا تعلق ہے. میسج کیا دیں گے نوجوانوں کو جاتے جاتے؟ مایوسی کفر ہے اور پھر آپ کی گورنمنٹ لیپ ٹاپ بھی ماضی میں دے چکی ہے اور کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میسج کے ساتھ دیکھیں کیا میرا کرنے جا رہے ہیں؟ نوجوانوں کے لیے میسج ہے, لیپ ٹاپ سٹل آپ کو مل رہے ہیں اور نوجوانوں کے لیے بہت کام ہو رہا ہے. آپ کے سامنے ادھر سندھ میں بھی لیپ ٹاپس آ رہے ہیں اور ایون آپ یہ دیکھیں ہر کوئی نوجوانوں کے لیے کام کر رہا ہے اس وقت. آپ پڑھنے والے بنیں, آپ پنکچول بنیں, آپ غلط عادتوں سے ہٹ جائیں, آپ گورنمنٹ کو فورسز کو کرٹیسائز چھوڑیں, آپ صرف دھیان دیں کہ ہم نے اپنا کریئر بنانا ہے. آج صرف گورنمنٹ نہیں میں بات کر رہا کہ نون لیگ کر رہی ہے, ہر جماعت اسلامی کر رہی ہے, پی 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 کر رہی ہے, سیلانی والے کر رہے ہیں, ہر این جی او جو بڑا ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. اس لیے آپ کے لیے بہت گراؤنڈ ہے, آپ کو لون بھی دیے جا رہے ہیں. جتنا اس وقت ہو رہا ہے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا, نہ ہو سکے گا. اس لیے آپ اس وقت کو ضائع نہ کریں. آپ کے اگر اسکول کالجز میں کوئی ڈانس پارٹیز ہیں, قوالی نائٹس ہیں, ان کو اوائڈ کریں, اسٹڈی کریں. جب آپ بن جائیں تو یہ اسی طرح ہی رہے گا, شہر ملک اسی طرح ہی قائم رہے گا. پنجاب میں آپ لوگ لون دے رہے ہیں, وزیر اعظم کو کہیں کہ سندھ میں پاکستان بھر میں لون دیں. بالکل, ہمارے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ میٹنگ کر رہے ہیں اس میں کہ بڑی ایفرٹ سے یہ لیپ ٹاپ بھی ادھر آئے ہیں. ہاں اور دیکھیں گجر صاحب کو بھی ماشاءاللہ ممبر بنایا, ہمارے یوتھ کے صدر کو بھی بنایا. تو یہ ایفرٹ ہے یہاں کی جو ہماری پارٹی ہے اس کی لیڈرشپ کے ایفرٹس ہیں جس پہ یہ آ رہے ہیں. تو نیکسٹ ایفرٹ وہ بھی ہے, ہر طریقے سے ہے. ہمیں موٹر وے کا بھی جو آپ نے سنا, پھر جو الیکٹریسٹی کا, یہ ساری چیزیں ایفرٹ ہیں. یہاں کے ہم تکلیفیں ان کو بتاتے ہیں, تو جو فیڈرل کے انڈر آتا ہے اس پہ وہ ضرور کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے شہباز شریف جو ہے وہ ایک کوئی کام چھوڑنے والا بندہ ہی نہیں ہے. He is the man who can do anything, he is the man who is doing everything. آپ دیکھیں انہوں نے کیسے اور ریوارڈ کیسے دیا آرمی اسٹاف کو. ہی از اے مین آف جسٹس. آئیں جی نہیں, آپ نے جنگ جتائی ہے. اور یہ دیکھیں 54 سال نیئر اباؤٹ ہوئے تھے لاسٹ وار. ہم تو بچے خوابوں میں سنتے تھے, اور اس 2 4 5 سال میں فوج کو کتنا گندا کیا جاتا تھا. آج ان کے منہ پہ ایک سلیپ پڑا ہے. بالکل ایسا. دس از دا آرمی. کہ جو آپ کہتے تھے کہ جی ہم ٹیکس دیتے ہیں فلاں, تو دیکھ لیں ٹیکس آپ صحیح جگہ پہ دے رہے ہیں نا. تو انہوں نے آپ کو دکھایا, بعض اور بھی ٹیکس لے رہے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں. بہت آپ اپنی فوج کو عزت دیں. فوج نے آپ کو آرام سے, آج میں ادھر بیٹھا ہوں سکون سے بیٹھا ہوں, اپنی فوج اپنی سیکیورٹی ادارے اور 3 گھنٹوں میں ڈی جی صاحب نے کہا تھا اس وقت, مجھے یاد ہے کہ ہم جب جواب دیں گے تو پوری دنیا دیکھے گی, اور ایسا جواب دیں گے پوری دنیا میں پھر ہماری ہی بات ہوگی, ہمارے ہی تذکرے ہوں گے. ہم نے دن کی روشنی میں 3 گھنٹوں میں اتنی بڑی ریاست کو گھٹنوں پر ٹیک دیا کہ انہوں نے ہاتھ پاؤں جوڑے, سفید جھنڈے لہرائے کہ بس ہم نے آپ سے جنگ نہیں کرنی. تو ریلی اپریشیٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, آپ کو مبارک ہو. آپ اینڈ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی حکومت میں اور آپ کی رہنمائی میں جنرل صاحب کے قوم کا سر فخر سے اونچا ہوا. اور وہ جو لوگ جو نیگیٹیوٹی پھیلاتے تھے, جو قوم کو مایوسی میں دھکیلتے تھے, جو اسٹیبلشمنٹ سے ناراضگی اور پھر فوج پر انگلی اٹھاتے تھے, کہتے تھے کہ یہ نہیں لڑیں گے, یہ لڑنا ان کے بس کا نہیں ہے, آپ نے تاریخ رقم کر دی. اور ماضی میں بھی دنیا میں ایسی کہانیاں نہیں ملتی کہ دن کی روشنی میں ہمارے شاہین جائیں کسی ملک میں اور ان کی تمام ملٹری ایئر بیسز کو ختم کر دیں, تباہ کر دیں, اور پھر غازیوں کے واپس آئیں. میری ٹیم کا آپ کو سیلیوٹ. چلیں جی, اب چونکہ بریک پہ جانے کا وقت ہو چکا ہے اور بریک پہ جائیں گے, اور بریک کے بعد ہم آپ سے ملوائیں گے نئے مہمانوں کو, اور وہ بتائیں گے کہ پاکستان کس سمت جا رہا ہے اور انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सुबह सवेरे में अब हम आपसे मिलवाते हैं कुछ नए मेहमानों से। कोशिश होती है कि सेगमेंट वाइज हम मेहमान चेंज करें और नए नए मेहमानों से आपको सुबह सुबह मिलवाएं, ताकि आप वीकेंड की सुबह में बोरियत महसूस ना करें। अब मैं पहले मेहमान का तारुफ करवाऊँ, आपकी तारुफ के मोहताज नहीं है, नौजवान हैं, यंग बिजनेसमैन हैं। असदुल हक आपका नाम है, आप एंटरप्रेन्योर हैं, मेंटोर एंड ट्रेनर हैं, आप चेयरमैन हैं फोकस ग्रुप के, आप फाउंडर एंड सीईओ हैं फोकस विजन IT के, आप चेयरमैन पाकिस्तान बर्बर एंड ब्यूटिशियन एसोसिएशन से भी आपका ताल्लुक़ है। तो बहुत सारी चीज़ों को आप कैसे लेके चल रहे हैं, तो बहुत सारी खूबसूरत बातें करेंगे आज हम उनसे, और कुछ तीखे और कुछ तगड़े मासूमाना सवाल करेंगे। असदुल हक साहब, गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। थैंक यू। गुड मॉर्निंग शाहिद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? ठीक है जी, अल्लाह का बड़ा करम। और दूसरे मेहमान से भी सर मैं आपको मिलवाऊँ, मैं अक्सर हमारे भारत की जो निजी TV चैनल्स हैं उन पर मैं उनको देखता रहता हूँ, और वहाँ पर आप पाकिस्तान का केस लड़ते हुए हमें नज़र आते हैं, और वहाँ पर पाकिस्तान का दिफा करते हैं, और जो भारतीय सो कॉल्ड TV एंकर्स हैं उनको ये निशान इबरत बनाते हैं TV पर बैठकर। आप निजी TV के ब्यूरो चीफ हैं सैयद सज्जाद अली शाह ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपको गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? असद भाई, आप चूँकि ये इतने सारे ओहदे रख के बैठे हैं, पहले ज़रा हम आ जाते हैं, आप एंटरप्रेन्योर, मेंटोर एंड ट्रेनर हैं। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल। कितने स्टूडेंट हैं आपके? माशाल्लाह स्टूडेंट्स तो हमारे पास इस वक्त जो हैं वो मल्टीपल हैं, और मल्टीपल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस वक्त IT इनिशिएटिव प्रोग्राम हमारा एक चल रहा है, जिसमें हम इस वक्त साइड एरिया में जामिया बनूरिया इलामिया में हमने जो है वो इस वक्त अपना हमने एक फ्री IT इनिशिएटिव प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें हमारे पास लोकल और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं, उनको भी मैं पढ़ाता हूँ। और डिफरेंट जो है वो हमारे पास इस वक्त अपना क्या नाम है लोग हैं, अमेरिका के हैं, अफ़गानिस्तान के भी हैं, इंडोनेशिया है वहाँ पे, बांग्लादेश के लोग हैं वहाँ पे, और भी काफ़ी अपना क्या नाम है जो है कंट्रीज़ के वहाँ लोग हैं, वहाँ उनको भी हम टीच करते हैं माशाल्लाह। साथ साथ हमारा मलीर में भी इस वक्त अपना जो है फ्री IT इनिशिएटिव प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पे भी हमने इस वक्त अपनी खिदमात दी हुई हैं डिफरेंट। और अपना हमारे साथ अपना एक बल्दिया टाउन में हम आ रहे हैं माशाल्लाह इस वक्त एक बड़ा इनिशिएटिव लेके, तो इंशाल्लाह लोगों को पता चलेगा। और उसके पार्टनर भी हमारे साथ MP आसिम मूसा साहब हैं, अच्छा, जो कि हमारे साथ इस काम में शामिल हैं और अपने इलाके को भी प्रेजेंट करते हैं। ऑल्सो यू आर चेयरमैन ऑफ फोकस ग्रुप, ये क्या है? फोकस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो हैं हमारे पास मल्टीपल अपना जो है हमारे साथ अपना चीज़ें कंपनीज़ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है, जिसमें फोकस एंटरप्राइजेस भी है, फोकस विजन IT हब भी है, फोकस विजन AI एंड डिजिटल सॉल्यूशंस भी है। कितने एम्प्लॉय हैं आपके पास? हमारे पास तकरीबन इस वक्त जो है वो 100+ एम्प्लॉयज़ हैं। अरे ज़बरदस्त माशाल्लाह से। और डिफरेंट अपना जो है वो हम रिमोट पे भी रखते हैं, और हमारे जो जितने स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम इंटर्नशिप्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें यह है कि वो जब कोर्स से पास आउट होते हैं तो हम उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आएँ हमारे साथ इस कोर्स में, अपना जो आपने काम शामिल किया है, अपने आप को अपनी एक्सपर्टीज़ बनाई है, उसके साथ साथ अपनी एक्सपर्टीज़ को इम्प्रूव करें, और हम अपना क्या नाम है फिर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। तमाम चीज़ें आपके लिए अच्छी से अच्छी होंगी। गवर्नर साहब कामरान टिसोरी साहब भी तो माशाल्लाह IT, और अब तो उन पर तनकीद हो रही है कि ये गवर्नर हाउस कम और फलाही इदारा बनता जा रहा है। देखें इसमें मैं गवर्नर साहब माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस पे मैं गवर्नर साहब को जो है वो इस चीज़ के लिए अप्रिशिएशन भी देना चाहूँगा। और हमारे गवर्नर साहब हमारे भाई भी हैं, और इस एक टीम वर्क होता है जो कि गवर्नर साहब ने एक इनिशिएटिव लिया, जैसे गवर्नर हाउस के अंदर एक PIIC का जो प्रोग्राम चल रहा है माशाल्लाह वो अच्छा चल रहा है, लेकिन उसमें कुछ लोग हैं जो तनकीद की जाती है। ऑल ओवर लोग होते हैं, आपको पता है इसमें कम्युनिटी के अंदर तो कुछ अच्छे भी होते हैं कुछ बुरे, लेकिन गवर्नर साहब इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन चीज़ों में उनको डिले इसलिए है कि AI जो है जो कोर्सेज़ हैं इसके अंदर टाइम टेकिंग होता है, जो कि हम भी पढ़ाते हैं, मैं भी AI पढ़ाता हूँ। मुझे पता है लोगों को अपना डायरेक्ट AI चीज़ें समझ में नहीं आ सकती। सबसे पहले उसको अपना क्या नाम है एक बेसिक चीज़ जो है उसको पता होना चाहिए कि मुझे अगर कंप्यूटर चलाना आता है तो सबसे पहले मैं अपना क्या नाम है उन चीज़ों को सीखूं जो मुझे मेरे माइंडसेट को काम करती हैं। अगर वो मैं काम नहीं करूँगा तो फिर मैं क्या करूँगा? अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कराता हूँ किसी को, अगर ई-कॉमर्स करवाता हूँ या AI पढ़ाऊँ, तो ये तीनों चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हैं, लेकिन इसमें मसला ये है कि
آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ اگر میں کسی بچے کو بولوں کہ بھائی آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ڈائریکٹ اے آئی سیکھ لو تو پاسبل ہی نہیں ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ مطلب آپ اس کو اگر ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھتے ہیں. اب میرا ایک کورس ہے جس میں ڈیجیٹل ماسٹر پرو اے آئی کا کورس ہے, تو اس کورس کے اندر جو ہے ہم نے ایسی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں کہ آل ان ون آپ چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, جس میں ہم نے چھوٹے چھوٹے پارٹ اپنا کورس کے کیے ہیں, جس میں ہم نے ایک گرافک کا بھی اس میں ڈالا ہوا ہے کہ آپ سب سے پہلے ہم بچے کو سکھاتے ہیں گرافک ڈیزائننگ, جس سے آپ فرسٹ اسٹیپ آپ کی ہر بزنس کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ آپ کی ایک لوگو سے شروع ہوتی ہے. یہ دیکھیے جی, کوئی بھی آپ چیز بناتے ہیں. سوری فار انٹرپٹ, یہ اسد الحق صاحب بڑی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کامبو پیکج یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جو آپ کو دے دیں گے اس میں صرف اے آئی نہیں ہوگی, اس میں گرافک ڈیزائننگ بھی ہوگی, دیگر جو پیکیجز ہیں, دیگر جو سافٹ ویئر ہیں وہ بھی ہم آپ کو سکھائیں گے, تاکہ آپ جب آپ جائیں یہ کورس کمپلیٹ کر جائیں تو آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ ہو. شاہ صاحب, بھارتی چینل پر تابڑ توڑ حملے ہوتے ہیں, پھر آپ ان کا دفاع کرتے ہیں, پھر آپ ان کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں, اور پھر آپ ویڈیو کال پر ہوتے ہیں, تو کیسے فیس کرتے ہیں ان تو ان کو بڑا ایکٹر کہتا ہوں, وہ تو چیخو پکار کرتے ہیں, بدتمیز لوگ ہیں, کیسے فیس کر لیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح صبح آپ نے عجیب ہی گھٹیا لوگوں کے معاملات کو چھیڑ دیا, اور میں جب یہاں ہوتا ہوں نا, اپنے ذاتی چینل پہ بھی ہوتا ہوں یا آپ جیسے بھائیوں کے چینلز پہ, تو مجھے گفتگو کرنے کا مزہ نہیں آتا, کیونکہ یہ سب اپنے ان سے کیا بحث کریں. صحیح, اصل بحث تو وہاں ہوتی ہے. وہاں ہوتی ہے, اور وہاں جو ہے نا, مطلب مجھے ضرورت نہیں پڑتی کوئی چیز جمع کرنے کی, یا مجھے کہیں سے کوئی مواد اکٹھا کرنے کی, انفارمیشن کلیکٹ کرنے کی. ان بیوقوفوں کے سوالوں میں ان کے جواب ہوتے ہیں, ان کے جھوٹ کے اندر ان کی سچائی ہوتی ہے. تو مجھے محنت نہیں کرنی پڑتی, بات ہے سیدھی سی, اور مجھے مزہ آتا ہے, مجھے اچھا لگتا ہے. میں اپنے ملک کا دفاع کرتا ہوں, میں دشمن کو 2 جملوں میں کوشش کرتا ہوں کہ وہاں لٹاؤں جہاں اس کو سمجھ میں بھی نہیں آئے. کچھ لوگ ویپن سے, ہتھیار سے دفاع کر رہے ہیں ہمارے بارڈروں پر, آپ قلم سے, زبان سے دفاع کر رہے ہیں, پراؤڈ فیل کرتے ہیں؟ دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم بنایا, اور صحافت کا جو ایک رشتہ ہے وہ اپنے نبیوں کے درمیان رکھا اللہ پاک نے, پیغام بھیجا نبیوں کے ذریعے, انبیاء کے ذریعے. تو یہ بڑا مقدس پیشہ ہے, لیکن اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. تو وہ ضرور ہم کوشش کرتے ہیں, مکمل تو ہم نہیں ہیں, غلطیوں کے پتلے, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. لیکن صحافی برادری پر تنقید اگر کریں تو پھر آپ کو نہیں چھوڑتے وہ لوگ, پھر وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. لیکن تنقید برا تنقید نہ, تنقید برا اصلاح ہونی چاہیے. اب شاہ صاحب سے بڑا میں تگڑا سوال کرنے جا رہا ہوں. شاہ صاحب, جرنلزم کے بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, اور پھر ایک لمیٹیشنس ہیں کہ یہ لمٹ ہے, ریاست پہلے صحافت بعد میں. لیکن کیا آپ صحافی حضرات انکلوڈنگ می, ہم تو ریاست کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں پسند ناپسند کے چکر میں؟ آپ نے بہت گہرا اور خوبصورت سوال کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس دور کی یہ بڑی اہم ضرورت ہے جو سوال آپ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ صحافت ریاست سے دور نہیں ہے, چوتھا ستون ہے, اور یہ چاروں ستون جو ہیں وہ مل کے ہی کسی ملک کو کھڑا کرتے ہیں. اب اس کے اندر اگر بیوقوف لوگ پیدا ہو جائیں جو اپنا بیانیہ جو ہے وہ سیاسی پارٹی سے منسلک کر لیں, کسی بھی, یا کسی دشمن ملک سے اپنا بیانیہ جو ہے وہ منسلک کر لیں, صرف ریڈنگ لینے کے لیے, پیسے لینے کے لیے, یوٹیوب سے پیسے کمانے کے لیے, وقت گزارنے کے لیے, یا اپنی جو فیس ویلیو بڑھانے کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ غدار ہیں, آپ ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. میری نظر میں غدار ہیں آپ. ملک حالت جنگ میں تھا, ابھی ہمیں اللہ پاک نے کامیابی عطا کری ہے, اور یہ اللہ کا بہت بڑا ویسے کرم ہے. ان کا تو منہ کالا ہو گیا, جو کہتے تھے کہ یہ نہیں لڑ سکتے. بالکل بالکل, قسم سے میں تو یہ کہوں گا کہ وہ تو کسی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے, اور پوری دنیا نے دیکھا کہ جب ڈی جی صاحب نے کہا تھا کہ ہم جب حملہ کریں گے تو دنیا دیکھے گی, دنیا خود بتائے گی, اور ان کا اپنا میڈیا بتائے گا, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. اور واقعی اللہ پاک نے عزت رکھی, ان جملوں کی بھی اللہ پاک نے عزت رکھی جو ادا کیے گئے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے. تو یہ سارے کام جو ہیں وہ پاک پروردگار کی ذات کے ہیں. اور اس دوران, اس ڈیوریشن میں, جب افواج پاکستان ایک دشمن کے ساتھ نہیں بلکہ 3 دشمنوں کے ساتھ
4 दुश्मनों के साथ नबराजमा थी। तो उस वक्त जो है वो कुछ लोगों ने अपना असल रंग दिखाया, अपने असल चेहरे दिखाए, जो मैं समझता हूँ कि तारीख का हिस्सा बन गए, वो लिखे जाएंगे। ये भूल है उनकी कि उनका वो फेज जो है उसको माफ कर दिया जाएगा, दरगुजर कर दिया जाएगा। शायद कोई उनके साथ भला करे, ये आवाम नहीं भूलेगी। ये आवाम बड़ी एग्रेसिव है अपने मुल्क के लिए। ये आवाम इतनी मुहिब वतन है कि ज़रा सा दुश्मन मेली आंख से देखता है, ये एक तरफ हो जाते हैं, ये सब छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये कभी माफ़ नहीं करेंगे उन लोगों को, उन फेसेस को ये याद रखेंगे जिन फेसेस ने जो है वो दुश्मनों का बयानिया नैरेटिव अपनाया और दुश्मनों के बयान को सेकंड किया और अपने लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अपनी अफवाज को, अपने मुल्क को। ये काबिल माफ़ी नहीं है। इनको तारीख में बदतरीन दुश्मन की नहीं तो फिर हैसियत से ऐसे देखा नहीं तो जाएगा। फिर शाह साहब ऐसे किरदारों को जब हुकूमत घेरा तंग करती है, उनको लॉकअप करती है, तो फिर सहाफ़ती तंजीमें और शोर शराबा हो जाता है। देखें जी वो फलां इतने बड़े नामवर सहाफ़ी के साथ देखें हुकूमत जो है आमराना सलूक कर रही है। देखें साजिद, अगर आपने सहाफ़ती तंजीम की बात की तो सहाफ़ती तंजीम जो मुस्तनद तंजीमें हैं, रजिस्टर्ड हैं और वाकई वर्किंग जर्नलिस्ट के साथ खड़ी हैं, तो वो बाई लॉ से हट के बात नहीं करते। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि सहाफ़त का मकसद ये है ही नहीं कि आप दुश्मन के बयानियों को फ़रोग़ दें। ये है ही नहीं सहाफ़त, ये कहाँ की सहाफ़त है। और अगर इदारे या रियासत या कोई भी कानूनी इदारा इनके खिलाफ कार्रवाई करता है या पीका एक्ट के तहत कार्रवाई, तो पीका एक्ट एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, वो छोड़ दीजिए। ये बहुत बड़ा काम है कि आप जंगी अज़ाइम के दौरान, जबकि मुल्क हमारा मुल्क हालत जंगी जंग हालत में है, और आप उस वक्त जो है अपना बयानिया दुश्मन के साथ मिलाएं या अपना वो ट्रेडिंग के लिए कि हम बड़े फेमस हो जाएंगे, हमारा फेस वैल्यू बढ़ जाएगा, आप यूट्यूब के ऊपर बैठ के ऐसे व्लॉग्स करें यार कि हमारे ही मुल्क को नुकसान हो रहा हो। हाँ तो इसकी तो नाकाबिल माफी जुर्म है, इसको तो पीका एक्ट से हटा दे। तो उससे कई दर्जे ऊपर ये गद्दारी है। हाँ, ये तो गद्दारी में आता है। बिल्कुल हाँ, ये तो गद्दारी है और फिर इस पे तो कानून हरकत में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। असद साहब, चूँकि आप बहुत सारे कोर्सेज भी करवाते हैं, बहुत सारे बच्चे वहाँ से पढ़ के सर्टिफिकेशन लेके फिर आप इवन कह रहे हैं कि हम आपको नौकरियाँ भी देने में मदद करते हैं, और तो इतने मेहरबान और शफीक क्यों हैं आप? देखें, जो वक्त हमने गुजारा है अपने टाइम एक अपनी लाइफ के अंदर, तो हमने क्या क्या चीज़ें फ़ेस की हमें पता है। लेकिन मैं अपने ख़ुद एक्सपर्टीज़ में अपनी क्यों ना प्रोवाइड करूं उन बच्चों को जो कि वो कुछ सीख लें और आगे बढ़ सकें। ऐसे हर एक इंसान ने एक ना एक दिन अपना इस दुनिया से जाना है, लेकिन अगर कुछ अच्छी एक्सपर्टीज़ इंसान दे के अगर अपना चले जाए तो वो आपकी हमेशा याद रखता है आपको। और एक उस्ताद जो होता है वो अपने स्टूडेंट को बेहतर से बेहतर क्या बना सकता है। इसे हमारे पीछे भी अपना क्या नाम है, हमें भी किसी ने ट्रेन किया था, तो हम आज आगे लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। और हमारे भी उस्ताद थे, तो हम आगे उस्तादों को अपना चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं, उन्हीं को हमने कभी उनको छोड़ा नहीं। तो इसी तरह से हमारे स्टूडेंट्स भी, हमें माशाल्लाह से जितने स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वक्त अपना क्या नाम है, मुझे उन्होंने छोड़ा हुआ नहीं है, हर चीज़ में साथ है। अगर कोर्स पास आउट भी कर लिया तो फिर भी साथ हैं। इसका मतलब ये कि जो बीज बोओगे वही काटोगे। और साथ साथ मैं इसमें इंक्लूड करूँगा, जो आज सिखाया जा रहा है वो प्रैक्टिकली नहीं सिखाया जा रहा। मैं इस पे आता हूँ सर, ये दिल को दुखाने वाला सेंटेंस असद साहब ने कह दिया, और फिर इस पे तो तगड़े सवाल बनते हैं। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद थोड़े से अब तीखे सवालों का सेगमेंट स्टार्ट होने जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।
بریک کے بعد خوش آمدید. صبح سویرے آپ دیکھتے ہیں ہفتہ اور اتوار صبح 10 سے 12 بجے تک لائیو. اور اسد صاحب چونکہ ایجوکیشنز بھی ہیں, ٹرینر بھی ہیں اور ایسوسیشنز بہت ساری چلا رہے ہیں. باربر ایسوسیشن کے بھی آپ چیئرمین ہیں, تو بہت سارے سیلونز آپ کے انڈر میں آتے ہیں, تو بہت ساری چیزوں میں بات کریں. لیکن ایک بڑا کہتے ہیں تلخ سوال میں ان سے کرتا ہوں, کیونکہ آپ کے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹس گزرے ہیں, تو آپ کریڈٹ تو سارا لے رہے تھے, لیکن اسد بھائی ٹیچر حضرات میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں اپنی لائف میں جو آتے ہیں کلاس میں, فارمیلٹی پوری کرتے ہیں جی, اپنا جو ان کا ٹائم ہوتا ہے 30 منٹ 40 منٹ وہ گزارتے ہیں, اور بالکل رفو چکر وہ بالکل کچھ بھی نہیں, بچوں میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوتے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل پھر آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس بات پہ. یہ میں آپ کے نقصان ساتھ کون, اس کا کون خمیازہ؟ وہ تو اسٹوڈنٹ تو بیچارے گئے پھر کام سے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اسکولز ہو گئے, کالجز ہو گئے, یونیورسٹیز ہو گئی, یہاں کیا ہوتا ہے, یہاں پہ ایک جتنی بھی ایجوکیشن دی جا رہی ہے, میں جو بچے پڑھاتا ہوں, میں ایم فل کے بچے بھی پڑھاتا ہوں, میں جتنے یونیورسٹیز کے بچے ہیں وہ بھی میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اب کیا ہو رہا ہے, اگر یونیورسٹیز کے اندر پریکٹیکل ہی نہیں کرایا جا رہا, بھائی پریکٹیکل کیوں نہیں کرا رہے آپ؟ جب ایک بچہ آپ کے ساتھ پڑھتا ہے, وہاں ایجوکیشن حاصل کرتا ہے, تو یونیورسٹیز یا اپنا اسکولز یا سب جگہوں کا یہ کام تو نہیں ہے خالی کہ آپ نے ایجوکیشن پرووائڈ کرنی ہے, آپ نے ان کو پریکٹیکل پرووائڈ کرنا ہے. آؤٹ آف کنٹریز میں آپ جہاں بھی چلے جائیں, پاکستان سے ایک اسٹیپ باہر اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پریکٹیکل ہوتا ہے. وہاں پہ اگر کچھ اسکول یہاں پہ بھی کر رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی اسکول نہیں کر رہے, کچھ ہیں اسکول جن کا نام میں اپنا نہیں لینا چاہ رہا, لیکن بات یہ ہے کہ پریکٹیکلی امپورٹنٹ ہے. میرے ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو بھی اسکولس میں آتے ہیں, اپنا جو بھی ہم جہاں جا کے پڑھاتے ہیں, ان کو آن پریکٹیکل آن ٹائم ساری چیزیں وہ پریکٹیکلی کر رہے ہوتے ہیں. چاہے وہ اپنا کیا نام ہے, آپ ایک چھوٹا سا لوگو کیوں نہ بنانا ہو, وہ ڈائریکٹلی آپ اپنا پریکٹیکل امپلیمنٹ کرے گا. اگر ٹیچر سامنے کھڑا ہوگا, انسٹرکٹر سامنے کھڑا ہوگا, وہ پریکٹیکلی کر کے دکھا رہا ہوگا, تو وہ چیز اپنا زیادہ فائدہ مند ہے کہ نہ کہ میں اس کو بولوں کہ ابھی آپ یہ پڑھ لو اور گھر سے جا کے بنا کے آ جانا. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. تو اسی طرح سے آپ پریکٹیکلی میرے کورس کے اندر تمام چیزیں انکلوڈڈ ہیں. گرافک ڈیزائننگ ہے, سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے, ہم نے اپنا میٹا ایڈز ہیں, ہمارے پاس اپنا گوگل ایس ای او ہے, ای میل مارکیٹنگ ہے ہمارے پاس, اے آئی سے ریلیٹڈ ہم اپنا کیا نام ہے چیزیں بنواتے ہیں لوگوں سے, پرومپٹ جنریٹ کرواتے ہیں کہ پرومپٹ انجینئرنگ کیا ہوتی ہے, ویب سائٹ کیسے ڈیزائن ہوتا ہے. آج جو اپنا کیا نام ہے اس وقت اپنا کیا نام ہے پاورفل, ابھی کچھ پلیٹ فارم ایسے لانچ ہوئے ہیں کہ ہم پہلے سے وہ کام تو کر رہے ہیں. ہم جو ایک ویڈیوز ہم بناتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اپنا اے آئی فلمس بناتے ہیں, تو اب جو گوگل نے بھی لانچ کر دیا ماشاءاللہ سے, وہ ویلو کے نام سے جو ہے, وہ اب پہلے سے ہم کر رہے ہیں اس پہ کام. اور یہ ہے کہ اب وہ بھی شروع ہو چکا ہے, بہت ایزی ہو چکا ہے. تو ہر اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ٹائم دیں. اگر وہ پڑھائی بھی کر رہا ہے تو اس کے بعد بھی اگر وہ پریکٹیکلی نہیں سیکھے گا گھر جا کے, تو وہ بھی پھر اگر ٹائم نہیں کر سکتا. ایسے کلاس ہوتی ہے 2 گھنٹے کی, 2.5 گھنٹے کی, 3 گھنٹے کی. اچھا, آپ باربر ایسوسیشن کے بھی آپ چیئرمین ہیں. بالکل. آلموسٹ پاکستان کے یا صرف سندھ کے؟ آل اوور پاکستان کو ہم ڈیل کرتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس جو ہے 500+ ممبرز ہیں, جس میں اسلام آباد میں بھی ہیں, لاہور میں بھی ہیں ہمارے پاس, ہمیں سکر میں بھی ہیں ہمارے پاس, خیرپور میں بھی ہیں ہمارے پاس, کراچی ہے, حیدرآباد ہے, اور ڈفرینٹ ہمارا پشاور ہے ہمارے پاس, اس میں بھی ہیں ہمارے پاس. وہاں ہمارے پاس تمام ممبرز اس وقت موجود ہیں, اور کافی ساری چیزیں ہماری اس وقت اپنا کیا نام ہے رن ہو رہی ہیں, جس میں ہم اپنا فری ایجوکیشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں ان کو, کہ تاکہ یہ ہے کہ فری باربر کورسز کریں, اور وہ کسی سے وہ اپنا کیا نام ہے, آپ کو ٹریننگ اگر چاہیے ہوتی ہے, کوئی ماسٹر ٹرینر ہے, تو اس سے بھی ہم اپنا کیا نام ہے ہماری کمیونیکیشن ہوتی ہے, کہ تاکہ وہ ٹرینر جو ہے وہ ان کو کورسز سکھائے, تاکہ یہ ہے کہ وہ کورس کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ایک اسکل ان کے ہاتھ میں آ جائے گی, اور وہ اسکل اگر ہاتھ میں آتی ہے تو پھر فری میں کرواتے ہیں کورسز؟ فری ہوتا ہے, ہاں فری ہوتا ہے بالکل. کچھ اگر پیڈ ہوتے ہیں تو ان کی سرٹیفکیشن چارجز ہوتی ہیں جو ایک نامنل ہے. کوئی بڑے نام اگر آپ لینا چاہیں؟ نام تو میں کسی کا نہیں لینا چاہوں گا, اس لیے کہ ایک پلیٹ فارم ہے ہمارا, تو پھر نام لوں گا تو وہ بولیں گے ہمارا کیوں لیا. تو یہ والی بات آ جائے گی. اچھا, اندازہ کاؤنٹ بتا سکتے ہیں, 1000, 2000, 5000 اسٹوڈنٹس ممبرس؟ ہاں ممبرس ہمارے پاس 500+ ممبرس ہیں ہمارے. ٹھیک ہے جی. تو اس وقت ہمارے پاس اپنا کیا نام ہے الگ الگ اپنا سٹیز میں ہمارا موجود ہیں, اور ہم نے ابھی
ہر سٹیज़ کے ہم اپنا پریزیڈنٹ بھی بنا رہے ہیں تاکہ یہ ہے کہ وہ وہاں سے اپنا جو ہے اپنے ٹیم لیڈ کر کے پورے پاکستان باربرز ایسوسیشن کی کمیونٹی کو ایک اپنا بنائیں اور ایک اسٹرانگ بلڈنگ کریں تاکہ یہ ہے کہ ون اینڈ اونلی ہماری ایسوسیشن ہے جو پورے پاکستان میں اس وقت کام کر رہی ہے. اور اس وقت کوئی بھی ایسوسیشن نہیں ہے اس وقت جو اپنا کیا نام ہے تمام ہم ان کی چیزوں کو مانیٹر کرتے ہیں. ہم پورا سے پورا ان کو جو سٹاف دیتے ہیں وہ پورا پولیس ویریفائڈ ہوتا ہے. اچھا جی پولیس ویریفائڈ آل پاکستان پولیس ویریفائڈ ہوتا ہے کہ وہ اگر اپنا کیا نام ہے اسٹاف ان کے پاس جائے گا تو وہ 2 نمبری نہیں کر سکتا. وہ تھرڈ پارٹی ہمارے کانٹریکٹ پہ ہوگا اور اس کی ذمہ داری ہمارے سے ریلیٹڈ ہوگی. تمام آج کل جو سلونز میں واقعات ہوتے ہیں کہ اگر اپنا آپ کہیں سلون میں کسی کو ہائر کر لیں, آپ کو نہیں پتا کہ وہ دوسری دکان سے کیا کر کے آیا ہے, اس کا ڈیٹا چیک نہیں ہوتا, کچھ نہیں چیک کرتے, آپ اس کو ڈائریکٹلی ہائر کر لیتے ہیں. تو ایسا نہ کیجیے. آج کل اپلیکیشنز بھی موجود ہیں, سندھ پولیس ہے, ہم تمام کی اپلیکیشنز موجود ہیں, آپ ان کو ویریفائی کریں وہاں سے اور پھر رکھیں. کیوں, ورنہ آپ ہم سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ہم آپ کو اپنا چیزیں اچھی سے اچھی پرووائڈ کر سکتے ہیں, آپ کو ہم ویریفائی کر کے دے سکتے ہیں وہ اسٹاف کہ آپ اس سے اپنا کیا نام ہے ہائر کر لیجئے. تو اس مطلب آپ کو اگر اسٹاف کی ریکوائرمنٹ ہو تو اسد صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. بالکل. شاہ صاحب, کوئی تلخ کہتے ہیں نا کہ وسیع ایکسپیرینس رہا آپ کا میڈیا انڈسٹری سے, کوئی ایسا واقعہ کہ جو بھولے نہ ہوں, میڈیا انڈسٹری میں آتے آپ نے بہت کچھ فیس کیا ہوگا, دھمکیاں بھی آتی ہیں, کبھی پیمرا سے لیٹر بھی آتے ہوں گے, میں نے ساجد کبھی نیب, وہ بیچ میں ایک نیب بھی ڈنڈے مارتا تھا لوگوں کو, وہ بھی بلال اکبر والے میٹر میں فیس کرنا پڑا تھا مارکیٹنگ کے حوالے سے. اس کے علاوہ مجھ پہ ذاتی طور پہ بھی پیمرا کے 3 وہ ہوئے تھے نوٹسز, وہ بھی اللہ نے مجھے کامیابی عزت بخشی, اللہ نے آپ کی دعاؤں سے خیر رکھی. ایک صاحب نے کورٹ میں پٹیشن میرے اینکر پہ فائل کر دی تھی کیونکہ وہ میرے انڈر میں آتا ہے, وہ بھی فیس کرنی پڑی. تو یہ چیزیں تو ہوتی رہتی, پارٹ آف جرنلزم ہے یہ. حملہ ہوا کبھی؟ وہ بالکل حملے بھی ہوئے, ان کی ایف آئی آرز بھی ہیں, تھریڈ بھی ہیں, وہ سب چیزیں پارٹ ہیں ہماری جاب کا. لیکن جو آپ نے کہا نا کہ کوئی ایسی چیز جو بھولے نہ بھولے, وہ سچائی اگر میں بولوں گا تو میرے کچھ صحافی بھائی ناراض ہوں گے. ہو جانے دیں, ہونے دینا. کچھ پریس کلب میں بیٹھے ہیں, کچھ تنظیمیں چلا, خیر ہو گئے, منا لیں گے, وہ ایک ہی کمیونٹی ہے. یار مجھے یہ بتائیں ساجد, چلیں ٹھیک ہے پریس کلب کی ممبرشپ بند رہتی ہے, بڑی مشکل سے ملتی ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, اور جو پروفیشنل ایکٹیو جرنلسٹ ہیں ان کو جو ہے وہ اگنور کیا جاتا ہے, دوسرے لفظوں میں کہوں گا, چلیں وہ بھی بھول جاتے ہیں. لیکن یار کم از کم صحافیوں کو حکومت سندھ, وفاق, یہ سب مل کے کوئی اس طرف لے کے آئیں کہ صحافیوں کو میڈیکل تو ملے گا, کیونکہ یہ مر رہے ہیں, ان کے پاس اتنی تنخواہ نہیں ہوتی. ہاں پھر وہی, وہ پھر ان پہ حملے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ یہ اپنے بچوں کا علاج کرا سکیں. تو پھر وجہ کیا ہے؟ یہ میری نظر سے تو بہت ساری یہ صحافتی تنظیمیں, پی ایف یو جو ہے, کے یو جو ہے, بہت سارے یو جیز پی ایف یو جو تو ایکچولی ایک ہی تنظیم ہے, اور یہ یو جیز اس کی شاخیں ہیں جو کے یو جے. تو یہ کچھ بھی نہیں کر پاتے, یہ ہیلتھ کارڈ نہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اتنا عرصہ گزر گیا اور آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں. اپنے بچوں کو ہم کس طرح دیکھ رہے ہیں, جب ہمیں اسپتال بھاگنا پڑتا ہے اپنی فیملی کو لے کے, خود کو لے کے, تو ہم کیا چیزیں فیس کرتے ہیں. لوٹ مار اسپتالوں کی, بتائیں, مہنگی ترین دوائیاں, مہنگا ترین ٹریٹمنٹ. تو یار کم از کم چلے ہمیں پوری چھوٹ نہ دے. ریلوے میں جیسے کارڈ وارڈ بنا دیں آپ کو, ریلوے میں ہمیں جتنی چھوٹ دی گئی ہے, صحیح ہے, کہ ہم اتنے کا ڈسکاؤنٹ لے کے سفر کر سکتے, اتنا تو کرا دو یار. مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی کارڈ بنا دے کہ بھائی 10-15 لاکھ کا علاج آپ کرا لیں جا کے. نہ کرو, میں کہہ رہا ہوں ٹوٹل اماؤنٹ کے اوپر بھائی آپ کو 70% 50% ڈسکاؤنٹ ہے جو ٹرین میں مل رہا ہے ہمیں غریبوں کو, وہ ہمیں وہاں بھی مل جائے. تو وہ دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, کچھ صحافی ہمارے بڑے پیسے کما رہے ہیں, ان کے لیے کوئی ایشو نہیں, آغا خان میں جا کے بیٹھ جائیں گے, جو بات ہے ایسے مہینہ پڑے رہیں گے. لیکن جو آپ کے ہمارے جیسے ہیں نا, سوری ٹو سے, صحیح بات ہے, وہ واقعی میں مطلب ایسے ہیں کہ ان کا حق ہے. کیا بات ہے, اور اگر حق نظر نہیں آئے تو چھوڑ دو, پھر یہ بھی ہم گارنٹی سے کہتے ہیں. زبردست. جن کا حق مطلب نظر یہ آئے کہ دے دو. آپ کو ایک نظر سے حکومت کو دیکھنا ہوگا, سب لوگوں کو, جتنے جرنلسٹ ہیں, چاہے وہ بڑے ہیں چھوٹے ہیں, بس وہ ایک کارڈ آپ دے دیں. آپ کی یہ ریکویسٹ ہے. چلے, شاہ صاحب کی یہ ریکویسٹ غالباً تمام اسٹیک ہولڈرز نے, حکام بالا نے
सुन ली होगी हमारे प्लेटफॉर्म से। असद भाई शादी कर ली? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह। अच्छा, क्या करते हैं? एक जो है वो माशाल्लाह से एंटरप्रेन्योर ही है और वो भी साथ साथ अपना आईटी के रिलेटेड फील्ड से अपना क्या नाम है चीज़ें देखता है और अपनी फुटबॉल भी खेल रहा है माशाल्लाह से और भी टाइम में उसके साथ काम करता रहता है। गाने सुनते हैं? नहीं। क्यों? पहले मैं था इन चीज़ों में, लेकिन अब ये है कि मैं दीन की तरफ ज़्यादा रिलेटेड। किसको किस आलम दीन को सुनना पसंद करते हैं? देखें, मैं तमाम दीन को फॉलो करता हूँ और ये बात ये है कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें बताई हैं उनको मैं ज़्यादा फॉलो करता हूँ और जो कुरान में लिखा मोहम्मद अली हुआ है। मिर्ज़ा आजकल उसके बहुत सारे लोग फ़ैन हुए हैं। नहीं, मैं किसी का फ़ैन नहीं कह सकता। मैं इसलिए नहीं कहूँगा मैं फ़ैन के देखें जो दीन आपको सिखाया गया बताया गया वो सारी चीज़ें हमारी हदीसों में मौजूद हैं। अल्लाह ने आपको कुरान शरीफ में भी सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो मैं एक ऑल ओवर सबका एक कॉम्पैक्ट देखता हूँ कि कौन किसको क्या सुनते कह रहा है। हैं? कोई फेवरेट होगा, मौलाना देखिए, असरार है, तारिक जमील साहब है माशाल्लाह से, माशाल्लाह। ठीक है, बहुत अच्छे इंसान हैं और उनको मैं बड़ा लाइक भी करता हूँ और चीज़ें उनकी मैं देखता भी हूँ, फॉलो भी करता हूँ। इससे जो वो बात करते हैं तो वो बिल्कुल क्लियर बात करते हैं। उसके अलावा भी काफ़ी सारे लोग हैं जिस पे अपना क्या नाम है जो अपना बात करते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर मेरा फॉलोअप है वो मैं तारिक जमील साहब हैं, तारिक मसूद साहब हैं। क्रिकेट खेलते हैं? हाँ जी, क्रिकेट में खेलता हूँ। इस पर मौक़िफ़ मेरा भी लीजिए। आपसे बिल्कुल लूँगा मैं। कौन सा क्रिकेटर आपका फेवरेट है? क्रिकेटर जो है शाहिद अफरीदी माशाल्लाह बड़े अच्छे प्लेयर हैं। वो तो सर माजी हो गए। हाँ, बस वही अपना मेरे जो हमारी अपना एज में जो वो लोग चल रहे हैं ये तो वो असद माशाल्लाह भाई से ने वो बात की, मतलब आपने तो मेरे सर दिल के तार ला दिए सर। मैं भी यही कहता हूँ कि जब तक हम देखते थे तो भाई अफरीदी हमारा फेवरेट था। बिल्कुल। अब कोई नहीं है? अब कोई नहीं। इंज़माम उल हक हैं माशाल्लाह, वो बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं। अपना सईद अनवर थे, वो भी ज़बरदस्त क्रिकेटर थे। ये पुराने नाम है, ये 90s वाले सर। हाँ आप जी, और जो हम, माशाल्लाह पुराने मैं शाह लोग साहब हैं। से एक ले लूँ मौक़िफ़। शाह साहब रह न जाए। जी शाह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? यार मुझे दरअसल आपके सवाल ने ना एक बहुत पीछे ले गया, रिवर्स में मैं चला गया हूँ। जी जी। कायदे आज़म कहीं मौजूद थे, वहाँ एक साफ़ी ने यही सवाल कर दिया। अच्छा। कि भाई आपका मज़हब क्या है? कायदे आज़म को चूँकि पूरी कौम को लेके चलना था, वो मज़हब के मामले में तो जाना ही नहीं चाहते थे कि नाइत्तेफ़ाक़ी हो जाएगी, खलफशार हो जाएगा, इंतशार फैल जाएगा। तो सवाल बड़ा चुपता हुआ साफ़ी ने कर दिया था कि भाई आप किस मज़हब से हैं? सही। तो कायदे आज़म ने बाकायदा उसको आई कांटेक्ट में लेके जवाब दिया था। आप देखें कि मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़हब से हूँ। बिल्कुल। बात उन्होंने ख़त्म कर दी। ज़बरदस्त। जो मज़हब उनका था वो मज़हब मेरा है, ऐसे मैं उनका उम्मती हूँ। यहाँ इतना संभाला कायदे आज़म ने कि वाकई उन्होंने एक कौम होने का एक मिसाल यहीं पे, और वो सहाफ़ी वाकई बिल्कुल आगे उसके बाद। हाँ, बचा ही नहीं, कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं। चले एक ब्रेक ले लेते सर, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सुबह सवेरे आप देखते हैं हफ्ता और इतवार, और आज हमारे साथ एक जर्नलिस्ट मौजूद हैं, एक एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं। अब जर्नलिस्ट के पास ज़रा हम आते हैं शाह साहब के पास। सैयद सज्जाद अली शाह साहब, गालबन आपने भी शादी की होगी। मैं जब आपको स्टडी कर रहा था आपकी एक नहीं, मेरे ख्याल में 2 या 3 शादी हैं, ऐसा ही है? जी मैंने बिल्कुल, अभी 2 स्टिल मौजूद हैं, एक डाइवोर्स है, 3 शादी। अच्छा, 3 शादियाँ हो गई। अच्छा, तो वो मैनेज कैसे करते हैं? क्योंकि दीन इस्लाम हकूक़ का बड़ा पाबंद करता है कि आपने बराबरी पे लेके चलना है, हो जाता है मैनेज? बिल्कुल, अगर आपकी जो इनकम ऑफ सोर्सेज हैं वो इजाज़त दे रही हैं तो आप बैलेंस करके चलें और उनको लेके चलें। ज़ाहिर है जैसे माहौल होगा, जैसी आपकी इनकम होगी वैसे ही आप लेके चलेंगे ना। ऐसा तो नहीं हो सकता
کہ ایک کو آپ ایکسٹراڈنری دے رہے ہیں. نہیں اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ نئی نئی شادی کرتے تو ادھر زیادہ فوکس ہو جاتا ہے آپ کا, وہ پرانی بھول جاتے ہیں. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, یہ وہاں ہوتا ہے جو پہلی شادی کر رہے ہوتے ہیں, ہاں لیکن جو ہماری طرف وہ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے, بلکہ وہ اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں, سب چاروں طرف نظر ہوتی ہے ان کی. ہاں ہاں. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ اس وقت اگر پوچھ رہے ہیں آپ, کیونکہ میرے 2 بچے جو ہیں وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں. ایک میرا بیٹا 16 سال کا گیا, ایک بیٹی میری چھوٹی تھی, سال کی ہونے والی تھی, وہ گئی ہے. تو ابھی میری ماشاءاللہ 6 بچے ہیں اور الحمدللہ وقت گزر رہا ہے. ماشاءاللہ. کوئی آپ کا فیوریٹ عالم دین کہ یار میں ان کو سنتا ہوں, میرے روح کو تسکین ملتی ہے؟ نہیں میرا جو ہے وہ, اگر آپ سچی بات پوچھ رہے ہیں بالکل آنر, ہاں بالکل, وہ دل کی کہ بات میں بھائی ان کو سنتا ہوں, ان کا کسی بھی مسلک سے تعلق ہو. مجھے فیوریٹ تو فیوریٹ تھے نا سر. میں نے آپ سے کہا نا, مجھے وہ لا دیجئے جو مذہب کو نہیں کیش کر رہا ہوں. اچھا, وہ کہتا ہے انجینئر بنتا, میں نہیں کیش کرتا, میں تو موٹر سائیکل پہ گھومتا ہوں. میں بول رہا ہوں جو مذہب کو کیش نہیں کرتا, وہ ثابت کر کے وہ بندہ مجھے دکھا دیجئے. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں اللہ پاک نے اتنی خوبصورت مکمل کتاب ہمارے بیچ میں اتار دی ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہاں اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو بھی میرے رب نے بھیجا کہاں, خضر کے پاس, کہ جاؤ تم سے عقل مند بندہ میرے پاس موجود ہے, علم زیادہ ہے, اس کو بھیجا. اور وہاں 3 معاملات ہوئے اور 3 کے بعد ناکامی ہوئی, واپس آ گئے آپ. صرف بتانا یہ تھا کہ نبی کو یہ بتانا تھا کہ علم میں کسی عام آدمی کو بھی دے سکتا ہوں. زبردست. خضر علیہ السلام کوئی نبی نہیں تھے. کوئی فیوریٹ سیاستدان آپ کا؟ ہاں یہ آپ نے اچھی بات کی, اگر میں صحافت چھوڑ دوں گا تو پھر فیوریٹ سیاستدان کوئی نہیں تو ایک ماضی میں بھی تو کوئی رہا ہوگا کہ یار اس نے ملک کے لیے بہت اچھا کیا. شاہ زندگی کے 30 سال دے دیے صحافت کو, میں نے تو کبھی بھی سیاست میں حصہ نہیں لیا. کوئی فیوریٹ فیلڈ مارشل یا جنرل؟ فیلڈ مارشل آپ کے ملک میں 2 ہی آئے بھائی. ہاں جنرل ایوب صاحب اور یہ, اور ایک صاحب نے جو خود لگائے تھے فیتے. اچھا. اور یہ واقعی حقدار تھے, جو آپ کو بھی نظر آ رہا ہے, ہمیں بھی نظر آ رہا ہے, دنیا دیکھ رہی ہے, ہاں پوری دنیا کو نظر آ تو رہا ہے. اس میں کوئی آپ کا فیوریٹ کہ یار یہ جو جنرل تھے یار یہ کمال آدمی؟ نہیں سارے کمال تھے, سوائے جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ باجوہ صاحب نے جو ہے وہ ٹھیک ہے, وہ اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہوں گے, لیکن انہوں نے جو ہے نا ملک کو وہاں کھڑا کرنے میں مدد نہیں کی جہاں اسٹرانگلی کھڑا ہونا چاہیے تھا. اچھا. ایز اے چیف جو ہے ان کو جو فرائض انجام دینے چاہیے تھے, میں سمجھتا ہوں نہیں دے پائے. باقی میرے ملک کے سارے کوئی خاتون فلم اسٹار, کوئی فیمیل فلم اسٹار آپ کی پسندیدہ؟ کوئی بھی نہیں. اتنے بدذوق آدمی ہیں, کوئی اچھی نہیں لگتی, اس معاملے میں کوئی ریما, کوئی میرا. اچھا آپ یقین کریں خبروں کا قبرستان ہوں اور کچھ بھی نہیں. کوئی فیوریٹ سنگر, کبھی گانے روح کے موسیقی روح کو سکون دیتی ہے؟ ہاں کبھی کبھی اس کو دیکھ لیتا ہوں, یہ امجد صابری کو مجھے یادیں ساتھ تازہ ہو جاتی ہیں. اچھا. وہ بیچارے شہید کہہ لیں ان کو, ظاہر ہے ان کو شہید کیا گیا. ان کی آواز میں بڑا درد تھا, وہ کچھ صوفیانہ کلام تھے ان کے, وہ سن کے دل کو تقویت مل جاتی. باقی تو میں نہیں کسی کو سنتا. کیا میسج دیں گے نوجوانوں کو؟ آج کا نوجوان لائبریری میں بکس نہیں نکالتا, وہ فوراً سے گوگل پہ ریسرچ کرتا ہے, وہ بک وہیں سے نکال لیتا ہے, وہیں پڑھ لیتا ہے اور وہیں کلوز کرتا ہے. دیکھیں ایلن مسک نے استعفیٰ دے دیا آج. نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے. ابھی جیسے اسد بھائی ہمارے بیٹھے ہیں اور اے آئی کو یہ بیسک اس کی تمام چیزوں کو ہی سمجھتے ہیں. یہ ایک شیطانی کام بھی اور یہ ایک پازیٹیو کام بھی ہے, اگر میں غلط نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو اس یوتھ کو میں یہ کہوں گا, ہمارے تمام بچوں کو میں کہوں گا کہ اے آئی کے فنکشنز کو پازیٹیولی استعمال کر لیں, سیکھ لیں, نہیں آ رہا تو دیکھ لیں, اور ڈیجیٹل دنیا میں جب اترے تو مکمل ہو کے اتریں, جیسا کہ انہوں نے بتایا. بالکل ایسے ہی ہے. کسی دوست کے کہنے پہ نہ چلیں, خراب نہ کریں اپنے آپ کو. باقاعدہ کسی ٹیچر کا سہارا لیں, استاد کا لیں, یا اپنے پیرنٹس سے مشورہ کریں کہ اس معاملے میں ہماری بالکل شوق کی جو ہے وہ لمٹ ہے, ہم کہاں تک جا سکتے ہیں. بالکل وہ آپ کو گائیڈ کریں گے. یہ شیطانی بھی ہے, شیطانی بھی ہے جی. اس سے نیگیٹو ایکٹیویٹی ہو گئی تو آپ کو نہیں, پوری قوم کو, پورے ملک کی ایک ایک چیز کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ہاں بہت حساس مسئلہ بھی ہے یہ. اور اسد صاحب چونکہ آپ کا آئی ٹی سے بھی تعلق ہے, اور پھر
وہ جو آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں وہ بہت ساری چیزیں ہیک بھی کر جاتے ہیں. جی 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 بہت ساری چیزوں پہ وہ مہارت رکھتے ہیں. دیکھیں آئی ٹی کے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہر چیز کے نا دو رخ ہوتے ہیں, ایک اچھا اور ایک برا, دونوں آپ کے. اب آپ نے کون سے راستے پہ جانا ہے وہ آپ نے چوز کرنا ہے. لیکن الحمدللہ جو کورسز سکھاتے ہیں اس میں نہ کوئی, جیسے علی بھائی نے بات کی کہ دونوں چیزیں اپنا کیا نام ہے ہمارے پاس ہیں لوگوں کو. ای او بی آئی پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل. ای یو بی آئی پہ جو پاکستان باربرز ایسوسیشن ہے اس میں ہم جو ہے ابھی ای یو بی آئی کے ساتھ کچھ ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ شامل ہیں, اور ہم نے یہ فیس اپ کیا کہ کسی بھی سلون کے اندر, کیا کسی بھی انڈسٹری کے, ہمارے پاس اپنا بیوٹی انڈسٹری میں جتنے سلون سپا سب ہیں اس میں ای یو بی آئی اپنا لوگوں کے لیے دے ہی نہیں جا رہی. ہم اب انشاءاللہ اس کو بہت جلد امپلیمنٹ کروائیں گے تمام سلونز پہ بھی, تمام اپنا کیا نام ہے مینز بیوٹی سلونز جتنے بھی ہیں ان کو, تاکہ یہ ہے کہ جتنے بھی باربرز اور بیوٹیشنز ہیں ان کو ای یو بی آئی اولڈ ایج بینیفٹ سے فائدہ ہو. وہ کب سے کام کر رہے ہیں, ہم بچپن سے اپنے لوگوں کو بھی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, جس سے ہم کٹنگ کراتے تھے آج بھی وہ بیچارے وہیں کھڑے ہیں. ان کے اوپر کوئی اپنا کیا نام ہے وہ نہیں ہے, وہ ٹپ سے بیچارے ان کو چیزیں کر لیتے ہیں وہ, اور ہمیں دینی بھی چاہیے ان کو, اس لیے کہ ان کا حق بنتا ہے. صحیح. اچھا مجھے میسج بھی میں چاہوں گا, ٹائم بہت کم ہے, کیا نوجوانوں کو میسج کیا دیں گے؟ میں نوجوانوں کو میسج یہی دوں گا, اور کہ تمام جتنے بھی نوجوان ہیں وہ, اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو کچھ یہ ٹائم ہے آپ کے پاس سیکھنے کا. اگر آپ اس وقت میں سیکھ لیں گے, چاہے وہ ڈیجیٹل ہو, اے آئی ہو, یا کوئی بھی فیلڈ ہو, اور آگے جو ہے ویسے تو اب اے آئی کا ہی اپنے چیزیں جڑتی جا رہی ہیں, تو آپ جتنی جلدی اس کو اڈاپٹ کریں گے آپ کے لیے فائدہ ہے. اگر آپ اڈاپٹ 1 سال بعد بھی کریں گے تو کیا ہوتا ہے, جیسے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ بچوں تمہیں یہ دیکھو کہ جو پاس آؤٹ ہو چکے ہیں ابھی وہ آپ سے ایک سٹیپ آگے نکل چکے ہیں, تو کوشش کرو کہ ان کے لیول تک پہنچتے کہ آپ ساتھ ساتھ چیزوں کو گرو کر لو جلد سے جلد, تاکہ ان تک پہنچ جاؤ. تو آگے بہت تیزی سے وقت گزرتا جا رہا ہے, تو اب آپ کو اگر چیزوں میں آنا ہے تو آپ جلد سے جلد انرول ہو. ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس اپنا کیا نام ہے پاکستان باربرز اینڈ بیوٹی ایسوسیشن ہے, ان کو بھی میں یہی اپنا میسج دینا چاہوں گا, ہمارے تمام جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ یہ چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ چیز دیکھیں, اسکلڈ ورک جو ہے کبھی بھی ختم نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, اس میں اے آئی بال نہیں کاٹ سکتا آگے آپ کا, صحیح ہے, اے آئی اپنا کیا نام ہے یہ چیزوں میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتا, صحیح ہے سر, ایسا ہی ہے. تو یہ چیز آپ اگر اپنا کریں, یہ لانگ ٹرم آپ کے پاس چیزیں آئیں گی, اور یہ ہینگ ایکسپرٹیز آپ کے پاس سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا. تو جتنی جلدی اس میں بھی آپ اپنے آپ کو انرول کریں, سیکھیں. اب باہر کی اپرچونیٹیز ماشاءاللہ سے بہت آ رہی ہیں, مڈل ایسٹ میں اس وقت بہت اپرچونیٹیز ہیں, وہاں پہ بھی انشاءاللہ ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے پاس ایک ٹیم تیار ہو, وہاں سے یہاں سے بھی ہم لوگوں کو وہاں انٹرنیشنل. یہ بہت خوبصورت بات, اور میں اس بات کو آگے بڑھاتا جاؤں گا کہ تعلیم اتنی نہیں ہوتی ان لوگوں کے پاس, تو پھر آپ کسی ایسے آدمی سے کنسلٹنسی نہ لیں کہ جو آپ کو کسی سمندر میں ڈبا دے. آپ ان سے رابطہ کریں, یہ لوگ ویل ایجوکیٹڈ ہیں, یہ آپ کو اچھا راستہ فراہم کریں گے, اچھے رزق کی تلاش میں آپ کی مدد کریں گے. اسی امید کے ساتھ میرا ہم لوگ شاد و آباد. مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.